अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चल रही होती हैं। जब मैं भी मॉर्निंग शो कर रही होती हूँ, बच्चा आजकल मेरा बीमार है, उसको फीवर है, तो आप जानोगे कि जब मैं स्टार्ट कर रही होती तो अक्सर औकात मुझे लगता है कि बस अब बंदी भूली, अब भूली, क्योंकि टेंशनें होती हैं यार। हर बंदा, मैं कहती हूँ, अपनी लाइफ में हर तरह की टेंशनें लेकर चल रहा होता है, लेकिन जब काम पर आते हैं, वर्क प्लेस पर आते हैं, तो फिर होता है कि यार बस अब हर चीज़ एक साइड पे, अब हमने काम करना है, काम पर फोकस है। तो पहले तो ये बताएं कि मेरा ये ड्रेस आपको कैसा लग रहा है। और ये मेरा ड्रेस नहीं है, मज़े की बात ये है कि ये जो ड्रेस है सिंबल ऑफ स्टाइल की तरफ से जनाब स्पॉन्सर किया गया है। और माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा यहाँ स्टूडियो है मुल्तान में। और अब डेली आपको उनके जो है वेयर मुझे नज़र आएंगे, जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। आउटफिट नज़र आएंगे और आप देखेंगे कि बड़े मज़े के और स्टाइलिश इनके ड्रेस है, इनकी डिज़ाइनिंग भी गज़ब की है। और कल मैंने बाकायदा इनका स्टूडियो जो है शाहरुख आलम साइड पर है के ब्लॉक में, वहाँ मैंने विज़िट किया। और मुझे जो बात इनकी बहुत पसंद आई वो ये थी कि अपना डिज़ाइन आप खुद करें। मतलब ये इन्होंने है कि बेहतरीन सिलवाएं, और इनका जो है स्लोगन है बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने। और जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो ख्याल में होता है यार इस तरह से होता, इस तरह से डिज़ाइन होता, तो वो आप जाकर वहाँ इजीली उनको बता सकते हैं। कुरतुल ऐन है, वहाँ डिज़ाइनर हैं और वो मज़े मज़े के कपड़े आपको डिज़ाइन करके देती हैं। स्टिचिंग है, डिज़ाइनिंग है, मैं कहती हूँ। और इसके अलावा जो है बहुत सारे पेंट वर्क है, आर्ट वर्क है, वो सारा जो है आपको मज़े का करके देंगी और आपकी मर्ज़ी से देंगी। अच्छा, यहाँ जब हम जाते हैं कहीं भी ब्रांड पे, किसी भी ब्रांड पर जाते हैं, तो यहाँ यार मर्जी नहीं चल रही होती, जो कुछ है बस यही है, लेना है तो लो। अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई किसी को सूट कर रही होती है, किसी को नहीं भी कर रही होती। लेकिन ये इनका मुझे अच्छा लगा, इनके स्टूडियो की बात, सिंबल ऑफ स्टाइल की, कि जैसे आप चाहते हैं वैसा ही डिज़ाइन आपको बना के दिया जाएगा। और दूसरी बात है, घर बैठे ये सहूलत भी है कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। घर बैठे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका डिज़ाइन जो है, आपके ड्रेस डिज़ाइन किए जाएंगे। और ब्राइडल ड्रेस है या कैजुअल वेयर है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाएंगे। और बहुत जल्द जो है, बहुत जल्द ही वेबसाइट और यूट्यूब पर आप इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। और स्टिचिंग इनकी ज़बरदस्त है, डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस हैं। और यकीनन अगर जब चाहें तो विज़िट एक मरतबा ज़रूर कीजिए। वैसे मैं डेली वेयर आपको नज़र भी आएंगे आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनकी जो है स्टूडियो पर विज़िट करें। और ये मुल्तान में पहली मरतबा एक स्टूडियो जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। वैसे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, शॉप्स हैं, ब्रांड हैं डिफरेंट। तो ये अच्छा है कि आप कहीं जाएँ और वहाँ ऑर्डर पर, मज़े की बात है, आप खुद ऑर्डर दें और आपके ऑर्डर पर आपको मज़े के ड्रेस जो है डिज़ाइन किए हुए मिल जाएंगे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो और क्या चाहिए, कहते हैं ना देर किस बात की है। तो अब मैं चलूँगी जी, बिल्कुल एड्रेस भी इनका मैं बताऊंगी आपको। और शाहरुख आलम में है के ब्लॉक है इनका। और मज़ीद डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि आप वहाँ जाएं। और सिंबल ऑफ स्टाइल जो है बाहर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ जाएंगे। और मैं डेली आपको वैसे एड्रेस भी बताती रहूँगी, आप ढूंढ लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कल मैंने भी ढूंढ लिया, आसान था और मैं पहुंच गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सेटअप। और डिज़ाइनर है बाकायदा उनके पास, क्वालिफाइड डिज़ाइनर है। और आप उनके ड्रेस देख के यकीनन जो है इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। अच्छा, चलती हूँ। और आज जो हमारे साथ ख़वातीन हैं दो, उनसे भी इंस्पायर हुए बगैर मैं नहीं रह सकी। और मेरी जो है पहली मुलाकात हुई, अनबिलीत संधू साहिबा हैं। और ये स्पोर्ट के हवाले से 12 साल से लाहौर में बाकायदा काम कर रही हैं, और माज़रत के साथ 21 साल से। और इसके अलावा जो है ब्लैक बेल्ट कराटे में जनाब नेशनल जो है चैम्पियनशिप भी है इनको मिली है। और मज़ीद बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ करती हैं, मल्टी टैलेंटेड खातून हैं। इनको हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू आप तशरीफ़ लाए।
اور ماشاءاللہ کیا لگ رہی ہیں آپ. بہت پیاری لگ رہی ہے. بہت شکریہ. میں وہی کمپلیمنٹس آپ کو بھی دینے تھے, اتنی آپ نے تعریف کی, واقعی کلر بھی خوبصورت ہے اور آپ کا ڈریس بھی. اچھا, یہ اچھا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اگر آپ کو ڈیزائن کیا ہوا ڈریس مل جائے تو یہ اچھا ہے. ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے اور ہر ایک پہ وہ چیز سوٹ نہیں بھی کر رہی ہوتی ہے نا انجلی. آئی 100% ایگری, کیونکہ ڈریس تبھی اچھا ہے اف یو نو ہاؤ ٹو کیری اور وہ آپ کے ساتھ پرسنالٹی کو وہ کمپلیمنٹ کر. اور اگر میں ساڑی پہن لوں گی تو میں تو گٹھی ہوں, میرا تو قد ویسے چھوٹا ہے, نہیں تو مجھ سے سوٹ نہیں کر دیں گے. انہیں اتنی پریٹی آنکھ کرو, اس کو اچھی ہی لگے گی, ڈونٹ وری. تھینک یو جی. اور ہمارے ساتھ ہماری ملتان کی مشہور شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اور اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں, بہت ہی فرینڈلی ہے, بہت ہی نائس اور بہت ہی پیاری سی. میں اب ان کو میرے ساتھ ان کی دوستی والا ریلیشن شپ ہو گیا ہے. جب تک ہم ملتے نہیں ہیں نا تو ہمیں سکون نہیں آتا. تو راجیہ رفیق ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی پی کی جنوبی پنجاب میں, تو ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائیں. تھینک یو عائشہ, ہمیشہ کی طرح سے بہت پیاری لگ رہی ہو اور ڈریس سے زیادہ اس میں تمہاری پرسنالٹی کا کمال ہے. ماشاءاللہ سے جو بھی پہن لیتی ہو تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے. یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے دوستی. اچھا, دوستی میں انسان جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیکھتا, پرسنالٹی مین کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پرسنالٹی کو سوٹ کم کرتی ہیں اور پرسنالٹی اس کو زیادہ سوٹ کر جاتی ہے. اور ماشاءاللہ سے تم جو بھی پہنتی ہو تم پہ جچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری شخصیت ایسی بنائی. تھینک یو جی, آپ کی محبتیں ہیں. ہاں, یہ دیکھنے والے کی نگاہ میں بھی محبت ہوتی ہے, اس میں محبت کی بات ہوتی ہے. کیا چل رہا ہے آج کل یار, کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ فی الحال تو ٹینشن چل رہی ہے کہ کرونا آیا اور چلا گیا اور دوبارہ سے پھر آ رہا ہے. یہی ٹینشن کو ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کی دوبارہ سے اسکولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اسکول جاتے بچے وہ ڈیلی جب تک آ نہیں جاتے کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی کہ اللہ تعالیٰ خیریت کا دن گزارے, یہ نہ ہو ہم کسی نئی ٹینشن کو پھر سے اویل کریں. بالکل, جیسے میں بتا رہی تھی کہ میرا بچہ آج کل اس کو فیور ہے اور میں ٹینشن میں, اور میں نے آج سوچ لیا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کرانا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کرا لینا بہتر ہے, ٹیسٹ کرا لینا بہتر ہے, کہ میں نے سب نہیں آگے دیکھتے ہیں اور علاج کرا لیتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ اگر پراپر ٹیسٹ ہو جائے. ویسے اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ڈاؤٹ فل ہو تو آپ کو ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے. بالکل, ڈاؤٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا جی, انجلی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, لاہور سے تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ, اور اسپورٹس کے حوالے سے. اب میں کہاں سے شروع کروں, مجھے یہ بتاؤ یار. کہتے ہیں نا بات کو کہاں سے پھڑوں, مجھے یہ بتا دو کہاں سے سٹارٹ کروں. کالج لائف سے سٹارٹ کروں, کب یہ شوق تھا, کیونکہ گرل گائیڈس میں بھی آپ رہیں اور بہت سارے کام کیے, بینکر کی رہی آپ, بہت سارے کام کیے, اب کر کے رہی ہیں, یہ مجھے جاننا ہے. اور ماشاءاللہ بلیک بیلٹ رہی کراٹے میں, اور یہ کراٹے لگتا نہیں یار, کراٹے بھی لڑے تو ہیں نہیں. آنیسٹلی یہ جو لگتا نہیں والا ہے نا, یہ واقعی کئی دفعہ انٹرویوز ہوتے ہیں, یعنی اتنی نازک سی انگریز, اور یہ ذہن میں نہیں آتا یار. یہ نہیں, وہ جو کراٹے میں ایک ہمارے یہاں ایک بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہو جاتا ہے, سب کو, کہ پتہ نہیں کراٹے سیکھ کے کوئی آپ ٹام بوائے بن جائیں گے, یا وہ فیمنزم آپ میں وہ جو فیمنی ٹچ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل, تو ایسا تو نہیں لگ رہا نا. ہاں بالکل, اسی سے پوچھ رہی ہوں. جو کمپلیمنٹس ادروائز ایسا تو نہیں لگ رہا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کراٹے از سچ اے ڈیسنٹ ڈسپلن گیم. میں نے اسکول میں, ہم نے آئی تھنک وی ور ان 9th کلاس, اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹ واز بائی ایکسیڈنٹ. آئی نیور تھاٹ کہ میں کراٹے سیکھوں گی. ہاں, مائی سسٹر شی واز ریئلی کریزی اباؤٹ کراٹے. وہ بروسلی کے شدائی, بالکل, وہ جسے کہتے ہیں, 4 بہن بھائی ہیں, چاروں بروسلی کو بہت پسند کرتے تھے. ڈرا کھینچول, ماری کھولو, ہر جگہ بروسلی کی پکچر. جیسے اس دور میں مارشل آرٹس میں مطلب ہی از دا ہیرو فار ایوری ون ہو ایور واز دیئر. وہ دور تھا, وہ عمران خان والا دور, جب کریزی, لیکن ہم بروسلی کے پیچھے بہت کریزی تھے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ پیرنٹس جو ہیں ہمارے بھی آر بلیسڈ ان اے وے, کہ پیرنٹس نے ہمیشہ بہت کانفیڈنس بھی دیا, کیونکہ وہ بڑی سادہ سی بات ہے, لوگوں نے تو باتیں کرنی تھی, وہ کہتے تھے وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے. وہ پھر کراٹے کے لیے لے کے گئے, تو جب تینوں بہن بھائیوں کو انہوں نے کراٹے میں ڈالا تو ایک میں ہی رہ گئی تھی, تو انہوں نے کہا جب 3 جا رہے ہیں تو چوتھے کو بھی داخل کرا دیں. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. لیکن آئی واز لکی انف کہ آر ٹیچرز واز ریئلی گڈ. بلکہ جو ابھی چیئرمین ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن کے, آئی واز لکی انف کہ وہ میرے ٹیچر تھے, محمد جہانگیر. تو پھر ہم نے ان سے سیکھا.
तब इस तरह ऑर्गेनाइज तो नहीं मैं कह सकती चैंपियनशिप्स, बट थोड़े हमारे भी वो जो है हैड ब्लैक बेल्ट और उसके बाद नेशनल चैंपियन हम भी बने अपने अपने वेट में सारा. एंड देन आई केम टू द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, क्योंकि वो मैं फिर उसमें एसोसिएशन फिर फेडरेशन में आ गई, और बिकॉज फिर कराटे वो पैशन भी था. सो उस वक्त देखिए कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ नहीं. तो फिर ऐसा हुआ कि जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो कि यू वांट टू रीपे दैट, कराटे ने आपको एक रिस्पेक्ट दी. कई मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज मैनेजर पाकिस्तान कराटे टीम. तो उसमें आपको होता है कि आप फिर कराटे के लिए क्या कर सकते. ठीक है, बांग्लादेश गई, इंडिया गई, अजरबैजान गई, श्रीलंका गई, और कुछ रह गया तो वही मुझे बता दे. हाँ नहीं, कई जगह भी रिसेंटली हम नेपाल जो रिसेंट है बिल्कुल, वो नेपाल में साउथ एशियन गेम्स थी. एंड आई एम सो प्राउड टू से कि जितने भी स्पोर्ट्स थे साउथ एशियन गेम्स में कराटे ने हाईएस्ट गोल्ड मेडल लिए हमारे जो खिलाड़ी थे. तो फिर ये है कि आज देखिए ना, जैसे वुमेन, मैं ये जरूर कहूंगी कि हमने वुमेन कराटे भी जो है वो 2002 में पहली दफा स्टार्ट की. उसकी चैंपियनशिप जो पहली हुई, तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि फीमेल जो इस लेवल तक जाएंगी. आज एशिया की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है हमारी फीमेल जो है. सो दे आर डूइंग अ लॉट. तो वो यही है कि मुझे क्योंकि पैशन था और मुझे था कि कुछ कराटे के लिए करना है. अच्छा, इतने नाजुक सी अंदली कैसे कराटे में मुझे समझ नहीं आती, कोई हड्डियां तोड़ भी लेती थी. देखिए वो पहला कॉन्सेप्ट होता था. अब तो वो क्या कहते हैं ना कि ऐसी गेम्स, बल्कि उसको वैसे ही नहीं ओलंपिक्स या उस जगह लेवल पे आते हैं कि दे डोंट वांट ब्लड. अब गेम्स को पीस से रिलेट कर दिया गया है ना. तो वो ये कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि बस जी, बल्कि मैं ऑनेस्टली बताऊं कराटे सीखने से पहले ना बहुत लड़ाके से बाद में करनी, वो कहते हैं ना चपेड़ पहले रख देनी, इस टाइप के थे. तो व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग कराटे, तो कराटे ये मैं वो कह रही हूँ, जो बच्चे आप सेंटर्स में जाते हो सारा, तो इट गिव्स यू अ डिसिप्लिन. आप शो ऑफ नहीं करते बिकॉज यू हैव सम स्किल. तो कराटे जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है. ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बस जी कराटे में आपने पता नहीं क्या बन जाना, ऐसा नहीं है. कोई भी गेम्स मार्शल आर्ट्स की, उसमें ये है कि आपको ये एक तो डिसिप्लिन देता है, आपको पेशेंस देता है, आपकी जो ज्यादा आप माइंड वो जो है ना वो कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी. एंड इट रियली गिव्स यू अ न्यू डायमेंशन कि आप बड़ा जबरदस्त तरीके से रहते हैं, डिसीजन अच्छे करते हैं. को डेवलप कर देती है गेम, कोई भी है आप में क्वालिटीज लाती है. बिल्कुल है. आपके देखिए ना, और उसके बाद ये है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. आप में टॉलरेंस ज्यादा आती है. वही इनकी बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है कि आप जीते हारें वो चीज आती है. तो ये इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. और जापान में आप देखें सबसे जो वेट लॉस आजकल, वो जो सबसे ज्यादा फीमेल का हमेशा से रहा, वेरी कॉन्शियस अबाउट द वेट. तो ये तो सबसे वो बेस्ट एक्सरसाइज वो कहते हैं. इवन इफ यू गो ऑन द गूगल और आप करें तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये कि आपका वेट लूज करने के लिए, आपकी बॉडी जो खूबसूरत फिटनेस के लिए बड़ी जबरदस्त है. और आजकल के हालात में तो वैसे ही आपको सीखना चाहिए. ये जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो देखिए आपको जो गेम्स तो सारी अच्छी हैं, तो लेकिन इसमें एक जो एडेड बेनिफिट है दैट इज सेल्फ डिफेंस. आप में वो जो लड़की है ना, वो उसको एक ना चाहते हुए उसको एक होता है कि नहीं आई एम बेटर. उसमें वो जो होता है ना फीमेल, जैसे कि किसी के साथ आप किसी डर या झिझक या वो नहीं रहती. उसका जाहिर है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपको पांच या किक मारते हुए सोचेगी नहीं, शील डू दैट. तो वो ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने. हम आज की ही बात करते हैं कि आज के दौर में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं खवातीन के हवाले से, रेप केसेस में इजाफा होता जा रहा है, हरासमेंट में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि हम लोग सेफ हैं या नहीं हैं. तो ये इससे आगे क्या कहेंगे यार, इतना बड़ा इंसिडेंट होते ही जा रहे हैं. हमारे मुआशरे में शोर की बहुत ज्यादा कमी है. पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाना चाहिए. लाजमी नहीं हमारा बच्चा बाहर से कोई बुरी बात देखे और वहां से पिक करके आए. हमें चाहिए अपने घर से बच्चों को वो तरबियत दें कि उसको अच्छी से पहले बुरी बात बता दें कि बेटा अगर कोई ये करता है तो ये बुरी बात है. तो अच्छी बात तो ऑलरेडी छुपी नहीं रहती. खवातीन के हवाले से मेरा पिछले दिनों विजिट हुआ मुल्तान में दाद रसी सेंटर में. मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ. इससे पहले मैंने मुल्तान में इतना अच्छा इदारा नहीं देखा खवातीन के लिए. मेरा फर्स्ट विजिट था, उन्होंने बहुत ऑनर किया और मैंने कुछ खवातीन को उनको रेफर किया.
آپ بلیو کریں وہ ایک سپورٹ کمپلیکس کی طرح سے ایک بڑا ادارہ ہے. وہاں پہ انہوں نے جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر ہی مینج کیا ہوا ہے. انتہائی سیکیورٹی، ان کے بینچز، ان کی بات سننے کا سٹائل، ان کا اس کو سالو کرنے کا سٹائل، میں بہت امپریس ہوں. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ اس کو ڈسکس کروں. ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے بات کریں، ہم کس طرح سے اپنی پین کو ریلیف کریں. اور اگر کوئی بھی خاتون داد رسی سینٹر پہنچتی ہے، اس کو جو لیگل ایڈ ہے وہ اس طرح سے پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اس پہ اس کا کچھ بھی اسپینڈ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. وہ جسٹ ایک اپلیکیشن دیتی ہے اور اس اپلیکیشن پہ ہی آگے سارا جو ہے پرفارمنس سٹارٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے مجھے اپنا کانفرنس روم دکھایا، اس میں باقاعدہ ریکارڈنگ، کیمرے، ہر چیز، کہ جب ہم دونوں فریقین کو بلاتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ ایک تو ہوتا ہے نا کاغذی ریکارڈ کے علاوہ وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ فیملی پرابلمز ہو گئے، خواتین پر تشدد ہو گیا جو فیملیز میں ہوتا رہتا ہے، اور کبھی سسرالیوں کی طرف سے ہے، کبھی خاوند کی طرف سے ہے، اور کبھی کبھی تو اب ایسے کیسز دکھ رہے ہیں کہ جہاں بیٹے بھی اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ آپ کے سامنے ہے کراچی کا واقعہ. آج کل تو یہ میں 2 سے 3 میٹرز دیکھ چکی ہوں. ایک میں اس نے ماں کو بالکل ہی گھسیٹا ہوا تھا، ایک ماں کو مار رہا ہے، دوسرے نے سین کا ایک کیس سامنے آئے تو گردن الگ پڑی ہوئی تھی اور ماں الگ. وہ بھی دیکھا. بڑی یہ ہمارا معاشرہ ایگریشن کی طرف جا رہا ہے. بالکل. کیوں لوگ اتنا غصے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ہمیں بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک آدھ ماہر نفسیات کو ضرور بٹھایا جائے جو بچوں کی کاؤنسلنگ کرے. بالکل. ہمارا یہ جو 9th اور 10th کے بچے آتے ہیں، اس ایج میں اگر ان کو اچھی کاؤنسلنگ مل جاتی ہے، اس میں ہم ڈبل فائدے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان فیوچر بچہ کیا بنتا ہے، اس نے کیا بننا ہے، اس کو ہم صرف مولڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ معاشرے کو جو ہے نا ایک ہیلدی معاشرہ بنا سکتے ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. اچھی ایکٹیویٹیز. بالکل. اچھا، ادھر دلیپ آپ سے بات کرتی ہوں. ماشاءاللہ تینوں بہن بھائی، چار ٹھیک ہے. تو کراٹے میں ماہر تو پھر آپس میں ہوتی ہیں کراٹے ہے نا. وہی تو پہلے تو لڑائیاں، لیکن اس کے بعد تو ڈسپلن وے میں. اچھا، شروع میں تھا لڑائیاں کرنی ہو تو پھر ظاہر ہے وہ پھر آپ، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح اجڑ گماروں کی طرح نہیں، اچھے طریقے سے آرگنائزڈ فائٹ ہوتی ہے. اچھا. تو ہمارے پیرنٹس تو بہت خوش تھے جب ہم کراٹے میں گئے کہ چلو لڑائیاں ختم ہو گئی. اس طرح سو دے آر مور ڈسپلن ناؤ. تو وہ یہ ہے بہتر ہوتا ہے. اس سے میرا تو خیال ہے ہماری لائف میں بہت جو ہے نا پازیٹیو جو ہے اس کا افیکٹ ہوا. تو باقی یہ کہ میں صرف تھی اکیلی ان میں سے جو آگے پھر اس کو کنٹینیو کیا، وینٹ ٹو دا فیڈریشن لیول، اور سارا باقی تینوں بہن بھائی دے ڈڈ ناٹ کنٹینیو. ٹھیک. اچھا، کتنا کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اگر بچے جو ہے اس طرح کے اسپورٹ یا ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں تو کتنا ڈیولپ؟ بچیوں کی اسپیشل بات کرتی ہے. دیکھیں، بچیاں تو آپ کے جیسے پروگرام کی وساطت سے بھی میں کہتی ہوں، جیسے انہوں نے بھی کہا، پیرنٹس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہیے کسی نہ کسی اسپورٹس میں ضرور. ابھی بلکہ ریسنٹلی ایک اسپورٹس پالیسی اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر اسکول میں نا کمپلسری کر دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی گیم میں بچے کو ضرور وہ پارٹیسپیٹ کریں. پرابلم یہ ہے کہ اب اسکول بھی تو ایک بلڈنگ میں آ گئے ہیں، ایک گھروں میں آ گئے ہیں، وہ گراؤنڈ وہ سارا، بٹ اٹ ہیز ٹو بی کمپلسری جہاں ہے. تو اس سے نا آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جو اسپورٹس ہے. آپ یہ سمپل سی چیز لے لیں، اگر میں سوری ہٹ کی جیسے کرونا جو بہت زیادہ ہے، آپ دیکھیں گے جو اسپورٹس کی ہیں ان کی امیونٹی لیول زیادہ ہے، بہتر ہے. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں نا تو آپ یہ سگریٹ اس طرح کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. یو نو آپ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. دوسرا آپ یہ ہے کہ جب آپ اس سے دور ہے، بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں، ویٹ کانشیس ہوتے ہیں، تو دے آر سو مینی ایڈڈ بینیفٹس اٹیچ ٹو دیٹ. وہ اس کے ہیں بینیفٹس. تو اس لیے اسپورٹس تو بہت امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس انکریج کریں. اب فیمیل کا جو پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں، جیسے اس سے بھی ریلیٹ کروں گی کہ جو فیمیلز انہوں نے کہا، پرابلم کیا ہوتا ہے کہ غلطی فیمیل ہی کی ہے سوسائٹی میں. میں زیادہ غلطی فیمیل کی کہتی ہوں. یہاں بیٹے کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے،
جیسے اب میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اب آپ اس میں کوئی بھی لیول لے لیں، آپ وہ کسی نارمل جائیں ہائی فائی سوسائٹی، ایوری بڈی سیز او بیٹیاں ہیں، تو اللہ بیٹا بھی دے گا یا واٹ ایور، جیسے آپ میں ایک کمی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بیٹے ہوں 2 تو کوئی کبھی نہیں کہے گا، ہاں 10 بچے ہو جاتے ہیں، 10 بیٹیاں ہو جاتی ہیں ایک بیٹے کے چکر میں، زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، ایک مرد، میں وہی کہتی ہوں دس از آر فالٹ۔ اچھا ہم براٹ اپ بھی کیسا کرتے ہیں، آپ جو کانفیڈنس کی بات کریں، کراٹے سارا، اب جب ایک بیٹا بیٹی اس کا براٹ اپ ہی علیحدہ طریقے سے کر رہے ہیں، بچی کو کیا ہوتا ہے بچپن میں آپ کہتے ہیں جی بڑے ہونا ہے اس کی شادی ہونی ہے، بالکل مجھے نہیں یاد پڑتا ہمارے گھر میں کبھی یہ لفظ بھی استعمال ہوا تھا، ہمیں جیسے چاروں بہن بیوی کو یہی کہا گیا تھا آپ نے بڑے پڑھنا ہے اور آفیسر بننا ہے، اپنا جو بھی ہے، تو یہ نا گرومنگ ہے، آپ کی گرومنگ آپ کی ماں نے کرنا ہے نا، جب ماں نے پہلے وہ جو گھسیٹ رہا ہے، اب ماں نے پہلے ہی اس کو بتا دیا ہے کہ تم تو سیاہ سفید کے مالک ہو، تم بیٹے ہو تو پتہ نہیں دنیا میں کون سی ایک سپیریئر چیز ہو، سو یہ ہماری غلطی ہے، ماں کی غلطی، اس نے تربیت دی، کیونکہ دیکھیں یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اچھا ہم سب جو خاتون ہیں، خواتین ہیں، ایک عورت ہے، ایک بیٹی بھی ہیں، ایک ماں بھی بنتے ہیں، ایک بیوی بھی ہیں، تو پھر اس کے باوجود ہم میں سے ہی ہے نا یہ مائیں، ہم میں سے ہیں، تو پھر ہم لوگ چینج کیوں نہیں لاتے؟ ہم بات تو کرتے ہیں پر یہ چینج، یہ جو مائنڈ لیول سیٹ ہو گیا ہے، شاید یہ ہم نے دادیوں سے نانیوں سے جو چیزیں سنی تھی، ماؤں سے، یا وہی چیز یاد چلتی آ رہی ہے نا، چینج آ رہا ہے، اس سے ہم بات کریں گے کس حد تک چینج آیا، کس حد تک ہم نے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیا، اور جب یہ جو ڈر کا ماحول ہے، جو فضا ہے، آج کل جو کیسز بڑھ رہے ہیں، تو عدلیب سے جانتے ہیں کہ یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، موٹر وے کا ہے اور بہت سارے، اچھا اب یہ سندھ میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون کو بچوں سمیت اغوا کیا گیا اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، تو یہ بڑھتے ہوئے واقعات کو کیسے، ایک تو ریل میں آپ سے پوچھوں گی راضی کہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ قوانین ہونے چاہیے، سزا پہ جب بات کی گئی کہ پھانسی سر عام لگائی جائے تو پھر اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف تھا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کوئی وے ہونا چاہیے کہ خواتین اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں، گھر تک بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے، گھر میں بھی سیکیور نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اور ایسا سنگین جرم جس میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، بالکل کسی خاتون کو تشدد کیا گیا ہو، زیادتی، جہاں پہ یہ ثابت ہو جائے وہاں پہ سزا کے لیے میں کتنی ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ قانون کی کوئی ایسی شک ضرور منظور کی جائے کہ وہاں پہ بندے کو یہ پتا ہو کہ میری ضمانت بھی نہیں اور میں چھوٹ بھی نہیں سکتا، اس کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی لیا جائے، ہماری عدلیہ کو اس طرف دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب ایک ہیلدی جو میں چینج دیکھ رہی ہوں اپنی سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ بیٹیوں کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، ان پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ایکول ٹو سن، وہ بھی چینج میں دیکھ رہی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں رحیم یار خان اور ملتان، یہ ساؤتھ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جن کو میں بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں سمجھتی، وہاں پہ یہاں پہ میں بیٹیوں کو دیکھ رہی ہوں وہ بائکس پہ اپنے کام خود کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس انڈیا جیسی خوبصورت سکوٹیاں تو نہیں ہیں لیکن موٹر سائیکل ضرور ہیں جو چائنا نے آسانی سے فراہم کر دی ہیں، تو بچیوں اس پہ ٹریول کر رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، میں نے بہت ساری بیکریز کے اندر بیٹیوں کو آتے جاتے دیکھا، مجھے یہ ہیلدی چینج اچھا لگا، یہ پیرنٹس کا ایک ٹرسٹ ہے۔ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، کہتے تھے بیٹی گاڑی چلا رہی ہے نا تو ارد گرد کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہیں، لوگ ساتھ ساتھ بائک چلا رہے ہیں، لیکن اب یہ چینج، اچھا یہ ایسا تھا بھی صحیح زمانہ تھا اور ایسا تھا، کچھ لوگوں نے کچھ معاشرے کے گندے انڈے میں کہوں گی ان لوگوں کے سچی سے جو بچیوں کو اس طرح سے ہراس کرتے تھے، اریٹیٹ کرتے تھے اور انہوں نے تنگ بھی کیا کہ بچیاں ڈر گئیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں جہاں جاتی تھی جس کالج میں، تو ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو مجھے تنگ کرتا تھا، حالانکہ میں میرڈ تھی، اور اس کے بعد اور جب اب میری ملاقات اس شخص سے ہوئی جب میں پروفیشن میں آئی اور وہ بھی میرے ہی ساتھ پروفیشن میں آ گیا ایز اے لائر، تو میں نے جب اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، تو پھر وہ بہت شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر، تو میں نے کہا اگر اس زمانے کانفیڈنس سے شرمندہ ہو، اگر آپ تھوڑا سا شرما کے نظر جھکا جاتی وہ آج بھی ویسے ہی شیر ہوتا۔ تو میں نے کہا اگر اس زمانے میں اس بات پہ چھوڑ دیتی تو میں گھر بیٹھ جاتی تو میں سروائیو نہیں کر پاتی، لیکن میں نے اگنور کیا اور میں آگے بڑھتی گئی، تو یہ تو روٹین وائز ہے میرا خیال ہے، بہت سارے لیکن یہ ہے نا کہ دیکھیے میں ایک چیز یہاں پر یہ کہوں گی
لوگ جو ہے نا مائنڈ سیٹ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ چینج ہے. میں خود آئی واز سرپرائز جب میں یہاں ساؤتھ پنجاب جو میری پریزنٹ جاب ہے اس کے سلسلے میں پہلی دفعہ میں لاہور سے ملتان میں کچھ 1.5 سال سے رہ رہی ہوں. تو بائک پہ میں لڑکیوں کو دیکھی آئی واز سرپرائز آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ بھائی بائک کے اوپر وچ از گڈ لیکن آٹے میں نمک کے برابر بٹ ہیں تو لیکن بات یہ مائنڈ سیٹ ہے. ان کو دیکھ کے باقیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ چینج ہوگا. ود ڈیو اپالوجیز, میرا مقصد خدا نہ خاصہ اٹ از ناٹ ساؤتھ پنجاب یا یہ ہے یہ جو ہمارے کرائٹیریا بنا ہوا ہے کیا کوئی ایک ابایا لے رہی ہے یا نہیں لے رہی, دس از ناٹ دا کرائٹیریا کہ ایک نیک ہے اور ایک نہیں ہے. یہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا شرم حیا آنکھوں میں ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ نے شروع میں ہم ایک ہوا سا بنا دیتے ہیں نا, یہ عورت ہے یہ مرد ہے علیحدہ, تو آدمیوں میں اتنی زیادہ فرسٹریشن, مطلب اتنا پرابلم نہیں ہے, سلام لینے سے تو مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. جب میں سٹارٹ میں, کیونکہ ایک یوز ٹو ہونے کی بات ہے, جب میں ملتان میں سٹارٹ میں یہاں پر آئی تو سب ابایا پہن کے یا چادریں لے کے تو واک کر رہی تھی. آئی واز دا اونلی ون جو ٹریک سوٹ پہن کے واک کرتی تھی. شروع میں سب نے مجھے بہت غور سے دیکھتے رہے. پھر میری ایک عادت ہے میں چلتے ہوئے میں سلام ضرور کرتی ہوں, جو شروع سے ایک عادت بنی ہوئی ہے کوئی بھی ہو. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ یہ خاتونوں کے سلام اس نے کر دیے. بٹ آئی ڈڈ ناٹ بادر کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچتے ہیں. آئی یوز ٹو واک, اور سارا 2 مہینے کے بعد ہی 2-2.5 مہینے کے بعد اب سب لوگ ایک تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, وہ کوئی اس طرح نہیں دیکھتے, انہیں پتا ہے روز اس نے واک کرنی ہے, پلس وہ میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یو نو اگر آپ وہی آپ والی بات ہے, اگر آپ پریشان, یہ جو کانفیڈینس ہے نا کہ آپ کے گھر سے آتا ہے, سوسائٹی ہم لوگوں سے بننی ہے نا. بالکل. تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے میں, جیسے ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے نکر پہنو یا وہ حجاب لو, لوگوں نے باتیں کرنی ہے. بالکل. سو ڈو وٹ ایور یو فیل لائک. آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے, ہماری ویلیوز ہیں ان میں رہ کے آپ اچھے طریقے سے آپ اپنی مرضی کریں. تو اپنا حصہ ڈالیں چینج میں. لازمی نہیں ہم کہیں چینج آئے, چینج آئے نہیں, چینج آپ لائیں. چینج آپ نے لانا ہے, آپ نے, میں نے, اندلیب نے, چینج ہم لوگ ہیں. اچھا, اب ہماری مائیں جب ہمارا وقت تھا تو کچھ الگ ہمیں ٹریٹ کرتی تھی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, سختی بھی ہوا کرتی تھی, دوپٹے کا خیال رکھو, ہر چیز کا خیال رکھو, یہ کرو وہ کرو. اچھا, جب اب ہماری بچیاں بڑی ہوئی تو اب ہماری مائیں جب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو چینج ہوتا ہے. نہیں کوئی نو کرن دے, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو وہ بچی ہے, اس کا فیشن بھی کرن دے. یار ہمارے لیے اتنی سختیاں ہوتی تھی, میں ہم پریشان ہوتے جب اپنے پوتیاں یا دوتے ہوتے ہیں تو وہ فرسٹ ٹائم لپسٹک کا پہلی دفعہ لگائی تھی جب when I was in MBA. I remember that. تو اس سے پہلے میک اپ نہیں الاؤڈ ہوتا تھا کبھی بھی. تو ویسے تو میں آپ لوگوں سے عمر میں بہت بڑی ہوں, نہیں آپ کو کوئی 19-20 کا فرق ہے, آپ کو غلط فہمی ہو گئی. تو وہ جو ہے اس کے بعد 2 کے اس نے مجھے آنے سے پہلے بہت خوش کر دیا ہے عائشہ نے. اس نے میری ایج اتنی کم بتا دی ہے, میں نے کہا یو میڈ مائی ڈے. ماشاء اللہ سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, واقعی لک میں آپ کے بندے ہو تو ہاں یہ بھی ایک اسپورٹس کا ایڈڈ بینیفٹ ہے کہ آپ ایک دم اتنی ایج نہیں لگتی ہے, مینٹین یور سیلف. تو یہ ہے. تو وہ جیسے میں بتاتی نا پہلے لپسٹک, اب جو ہیں بچیاں وہ شروع میں وہ کرتی ہیں. دیکھو نا اب یہ ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا ہوتا ہے. اب میک اپ ٹرینڈ میں آ گیا. ہم کالج میں بھی اگر کوئی لائٹ سی لپسٹک تو اس کو بھی ٹیچر نوٹس کر لیتی تھی. کالج کی بات کر رہی ہوں. اب ماشاء اللہ رتی لپسٹک اور میں کہتی ہوں جو نیو جنریشن ہے نا ہم سے بہت بہتر ہے, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے. زیادہ آنےسٹ ہے, بالکل بلنٹ ہے. میں بھی کئی دفعہ مجھے اپنی بچیاں کئی دفعہ کہ شاید ہم اس کو بدتمیزی لے لیتے ہیں, وہ بدتمیز نہیں ہے. پرابلم یہ ایک طرف ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہاں پر وہ ریزن آؤٹ کرتے ہیں کوئی چیز سے پہلے کہ اچھا جی اگر یہ کرنا تو کیوں نہیں کرنا, یہ آسک کوسچن. پھر ہمیں وہ بدتمیزی بھی لگتی ہے. ہم اپنے دور میں اپنے پیرنٹس سے سوال نہیں کرتے تھے, لیکن اب دیکھیں ہم نے ان کو خود وہ تعلیم دلا رہے ہیں کہ, اور یہ اچھی چیز ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت میرے میں ہے کہ میں بھی کئی دفعہ مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے, بعد میں ریئلائز کرتی ہوں کہ نہیں مائی ڈاٹر دے آر رائٹ کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ریزن آؤٹ کرتی ہیں, ان کا ایک اپنا ہے. تو ہمیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چینج کرنا ہوگا, ہمیں ٹرینڈ بننے کی کوشش کرنی ہوگی. جنریشن شروع سے ہی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں, ٹپ ٹاپ مینٹین کیا ہوا. یہ شوق جو ہے کچھ بتائیں. میں آپ کو بتاؤں, ساڑی جو ہے وہ مائی ڈاٹر سے ماما اٹس یور سگنیچر لک.
تو شروع سے میں ساڑی باندھتی ہوں. میں اپنے بینک میں بھی زیادہ عرصہ اپنا ساڑی ہی باندھی. یہ جو ہے نا میرا ایک ایکسپیرینس, یہ پہلی دفعہ سرما والا الیکٹرانکس ہے, یہ کراچی کی کمپنی. سو آئی ایم ڈائریکٹر بزنس ایڈمنسٹریشن ہیڈنگ پنجاب. تو ان کی وجہ سے مجھے ساؤتھ پنجاب لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. پہلی دفعہ میں مطلب لاہور سے باہر نوکری. تو کیسا رہا ایکسپیرینس ملتان میں؟ ملتان بڑا اچھا. اب مجھے سرائکی سمجھ آ جاتی ہے, پہلے ذرا تھوڑا. اب ہم کوشش کرتے ہیں, آج بولتے بھی ہیں ان کے ساتھ. نہیں مجھے بولنی نہیں آئے گی, مجھے سمجھ آ جاتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں سب کو میں کہتی ہوں میرے ساتھ سرائکی بولو تو الٹا اردو بولتے ہیں. ہاں, بڑی میٹھی زبان ہے سرائکی. ہاں, لوگ بڑے دیکھیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ آپ کہیں بھی پاکستان میں کوئی بھی کاسٹ نہیں, مجھے کہیں میں تو شروع ہو جاؤں گی. میں جو ہے نا ایک مجھے وہ سینٹینس مجھے اس نے سکھایا تھا پہلا کہ میں نے کہا بھائی کو نا فون کری تھی, اٹھا نہیں رہا. تو دین ہی سیڈ کہ آپ سرائکی میں کہیں کہ میں فون کریں دی پہیاں تو چاہتا نہیں. ہاں, بچہ ہے امان جو ہے جہاں میں رہتی ہوں, ان کا بیٹا, تو اس نے مجھے یہ سکھایا. تو مطلب اب مجھے سمجھ تو آ جاتی ہے, بٹ اس طرح میں نہیں بول سکتی. واہ جی واہ, زبردست. ملتان ہے کہ کوئی ایک فائدہ تو ہوا کہ انہوں نے ایک جملہ سیکھ لیا. نہیں, میں نے ساری گال سمجھ آ جاتی ہے. بس یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم. ظاہر ہے آپ کو وہی بات ہے پریکٹس کی. کاؤنٹنگ کریں گے آج سرائکی میں, ہے نا؟ ہاں, وہ مجھے آتی ہے. ایک دو ترے. اچھا او پھر میں غلط ہوں. ایک دو, ہاں, ترے, چار, پانچ. باقی تو ویسے ہی ڈا. ہاں, ڈا ہے. ہاں, ڈا ہے. ڈو اینڈ ڈا. گنتی بھی آ گئی. یہ مزے کی بات ہوتی ہے جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو کر لیتے ہیں, اردو میں بھی کر لیتے ہیں, سرائکی لوگ تو کر لیتے ہیں. جب اردو اسپوکن کو کہا جائے تو یہ ڈا میں اور یہ ڈو میں نا بڑا فرق کر یہ تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے, تھوڑا مشکل ہے. ڈھے کا جو ہے کچھ تھوڑا سا چکر ہے. لیکن وہاں میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا, بڑا زیادہ مزہ آیا. اور دیکھیں آپ کو کوئی بھی ریجنل لینگویج کہیں بھی ہیں, آپ ملتان رہتے ہیں, لاہور, جو بھی پنجابی ہے, سرائکی ہے, سندھی, سب آپ کو اپنی ریجنل لینگویج ضرور آنی چاہیے. میری بلکہ بیٹیاں جب چھوٹی تھی تو آئی ریمبر, تو میں نے پہلے 2 سال صرف پنجابی سکھائی. میں نے کہا دے شوڈ نو دے ریجنل لینگویج. دیکھیں انگریزی اسکولوں میں جا کے آ جانی ہے, اردو نیشنل لینگویج ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے راجہ, آج کل کیا چل رہا ہے؟ کوئی سیاسی ہلچل بھی ہے یا نہیں ہے؟ سکون پروگرام ہے, ٹھنڈا پروگرام ہے؟ نہیں, کوئی ٹھنڈا پروگرام نہیں. ہمارے چیئرمین صاحب نے, آپ کو پتا ہے, حزب اختلاف کی ساری پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا ہے, کل آپ کے چیئرمین کی سالگرہ بھی تھی, سیلیبریٹ. باقی کل ہم نے اپنے چیئرمین صاحب کی سالگرہ سیلیبریٹ کی. وہ ماشاءاللہ سے 32 سال کے ہو گئے. آج 33ویں سال کا پہلا دن ہے. اچھا. بلاول کا. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو پتا, آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو کیا حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ نہیں, بلدیات میں تو ہم نے حصہ نہیں لینا. آپ کو پتا ہے, میں اپنے حلقے سے لوگ جو ہے جیسے کارکن ہوتے ہیں تو کارکنوں کو ہم تیار بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے الیکشن کی تیاری بھی اسٹارٹ کیونکہ یوتھ آنا چاہ رہے ہیں نا آگے. یوتھ کو لگتا ہے کہ نیچے سے آئیں گے یوتھ کو, کیونکہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ان میں کام کرنے کا اسٹیمنا ہم لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. کل ہمارے چیئرمین صاحب کی سالگرہ کے جتنے بھی فنکشنز ہوئے تو اس میں ہم نے بلدیات کو ڈسکس کیا کہ بلدیات میں کن لوگوں کو لایا جائے, کون کون بندہ اپنے اپنے حلقے میں ایکٹیو ہے. ہم نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کو کل نوٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا پیپر ورک پہ اب کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ 4 دسمبر کو جب الیکشن آئے تو ہر پارٹی کی طرف سے ہماری پارٹی بھی بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر سکے. اچھا, یہ چیز مجھے اس بار خوش آئن لگی ہے. کچھ لوگوں نے ہم لوگوں سے بھی رابطہ کیا. وہ بچے جو ہے آنا چاہتے ہیں تو لازم بات ہے, جس علاقے سے آنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو رابطہ کیا اور اچھا لگا کہ کچھ ینگ لوگ جو ہیں, نوجوان لوگ جو ہیں اس الیکشن میں جو ہے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. نا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, انہیں کو موقع دیا جاتا ہے. اور بیچارے وہ یوتھ جو ہے کہیں نہ کہیں جو انتظار میں ہوتی ہے کہ چلو لوکل لیول پر بھی ہمیں موقع مل جائے. ایم پی بننا تو دور کی بات ہے. پارٹی کا نا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مدر پارٹی. مدر پارٹی میں وہ لوگ آتے ہیں جو بیسیکلی اس پارٹی کے ساتھ نا ان کے منشور کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے لوگ چل رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جیالہ. تو اب ہمارے پاس جو ینگ جنریشن ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہم پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر یہ ایز اے ناظم آ جاتے ہیں, چیئرمین آ جاتے ہیں, کونسلر آ جاتے ہیں,
اگر ہم یوسی لیول پہ ان لوگوں کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے. بالکل نو ڈاؤٹ. وہ لوگ جو زندگی میں کئی بار چانس لے چکے ہیں انہیں چاہیے اب دوسروں کو چانس دیں. ٹھیک ہے, جگہ بدلنی چاہیے. بالکل 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 نو ڈاؤٹ, صحیح کہتی ہیں آپ. اس سے مزید بات کرتے ہیں, اندلیب سے جانتے ہیں سب کچھ کیا, کبھی سیاست میں بھی آنے کا خیال آیا یا نہیں, اس سے بات کرتے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا اندلیب سے میں نے کہ کیا یہ بھی سیاست میں انٹرسٹ رکھتی ہیں؟ ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے, ہر کام کر دیا, تو کبھی موڈ ہوا کہ سیاست میں بھی آنا چاہیے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے بینکنگ سٹارٹ کی تھی, اٹ واز بیک ان 1990s, اینڈ آف 90s, تو اس وقت ایک NBFC کے جو تھے نا وہ ہیڈ, انہوں نے مجھے ہمیشہ کہتے تھے اندلیب تمہیں سیاست میں جانا چاہیے. ہاں بالکل. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں کسی سیاسی خاندان میں پیدا ہوتی تو اس وقت منسٹر ہوتی. لیکن ویسے نہیں. ہاں سیاست اس حد تک ضرور ہے کہ میں ووٹ ضرور کاسٹ کرتی ہوں, کیونکہ وہ ہر شہری کو کرنا چاہیے. بالکل. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو ووٹ نہیں نہ کاسٹ کرتا وہ کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا, تعریف بھی نہیں, کیونکہ آپ اپنے ڈرائنگ روم سے نکل کے ووٹ تو کاسٹ کرنے گئے نہیں. بالکل. تو میں تو جی اس لیے بڑا زیادہ وہ کہتی ہوں کہ جائیں, لیکن خود سے سیاست میں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الیکشن اس حد تک, جیسے ہماری فیڈریشن ہے, آئی ایم ویری آنرڈ کہ پاکستان میں 2 ہی فیمیلز ہیں جو جنرل سیکرٹری لیول تک ہیں. ایک کراچی کی ہیں وینا سوئمنگ کی, اور میں کراٹے کی ہوں. لیکن آنیسٹلی وہ اس وجہ سے بھی ہو سکا, جیسے ہر جگہ نا فیمیل کو انکریج, ہمارے کراٹے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ کہنے کی بات نہیں, بٹ واقعی کراٹے از اے بگ فیملی. اچھا, ملکی سیاست تو ایک الگ سیاست ہے, گھر میں بھی سیاست ہوتی ہے, ہر جگہ ایک سیاست ہے. آپ کے اسپورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کس حد تک سیاست چلتی ہے؟ بہت زیادہ. یہاں پر ہر جگہ جی سیاست ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی یہاں نہیں ہے. اگر کراٹے جو ہے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ وہاں سیاست نہیں ہے. اب اگر ہمارے چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ یا مائی سیلف از جنرل سیکرٹری, تو لوگ اگر عزت کرتے ہیں نا, اس کا ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل انٹرنیشنل لیول ہے, پتا چلے 2 پلیئرز جا رہے ہیں, 6 آفیشیل ساتھ جا رہے ہیں, تو لائک دے آر لیسٹ پشڈ اباؤٹ اسپورٹس, ان کے اپنے باہر کے انٹرنیشنل ٹرپس پہ ہے. اگر ہم میں سے ہم جتنے بھی اگر اوپر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں, میں, تو اگر مسئلہ ہے تو ہم پہلے اپنا نام ودرا کریں گے کہ نہیں پلیئر پہلے جائے, تو کیا وہ پلیئر آپ کی عزت نہیں کرے گا؟ بالکل, اسے پتا ہے. دوسرے ہم نے پیسہ لینا نہیں ہے, ہم تو خود دینے والوں میں سے ہیں, تو پھر ہم نے وہ ایسی کوئی چیزیں نہیں کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے عزت سے. اور یہ اگر پالیٹکس اسپورٹ سے ختم ہوگی تو ہی مطلب یہ ہم گرو کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور چیز بھی ہے وساطت سے, ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہمیشہ سے کہ اسپورٹس جو ہے نا پاکستان میں کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی. بالکل. صرف ایک کرکٹ لے دے کے ایک ہے, اسپورٹس کے نام پہ بس جی کرکٹ ہے, اسپانسرشپ ہے تو کرکٹ کو ملتی ہے, پیسہ ہے تو وہ کرکٹ کے پاس ہے. اب اور وہ دنیا میں ٹھیک ہے, ہمارے انڈو پاک اور یہ کچھ علاقے ہیں جہاں بڑا زیادہ کیا جاتا ہے. اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کاموں کی کہ کسی چھوٹے سے قصبے میں بھی کسی نے کرکٹ کی کون سا کوئی ٹرائل ہوا, میڈیا پہ ٹھک کر کے فلیش ہوگا. بالکل. کراٹے میں ہم نے کوئی ساؤتھ ایشیا کیا, ایک امریکہ میں ایک US اوپن ہوئی, ہمارا ایک ساتھی اس نے گولڈ میڈل لیا, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. آپ کی ہائی لائٹ ہی نہیں. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میڈیا بھی اس طرح ہائی لائٹ کرے, گیمز کو اسی طرح سپورٹ کرے, وہ میڈیا پارٹنر بنے ڈفرینٹ, جیسے ہم کہتے ہیں, میں آپ کے وساطت سے کوئی میڈیا پارٹنر آپ کے بنے جیسے کراٹے میں بھی, تو وہ پراسپر کریں گی, اسپانسرشپ آئے گی, سارا کچھ. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. گورنمنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی اس طرح. میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں, میں کوئی پولیٹیکل تو وہ نہیں ہے. ہاں میری اپنی لائکنگز ڈس لائکنگز پرسنل لیول پہ بالکل ہیں, لیکن وہ جسے کہتے ہیں جیسے ایک پہلے مشرف کا دور تھا تو پہلی دفعہ یہ پلیئرز کو پیسے ملے تھے, یا یہ جب اب عمران خان کی گورنمنٹ ہے, یہ نیشنل میں پہلی دفعہ وی آر سرپرائز. لیکن اس پہ کہیں میں نے میڈیا میں نہیں ویسے دیکھا, لیکن یہ میں جو اچھی چیز ہے, کیونکہ میں اسپورٹس سے اگر ریلیٹڈ ہوں تو میں اس کو ہائی لائٹ کروں گی. یہ جناب یہ نہیں ہے کہ صرف تقریر ہوئی, ملے پیسے. ٹھیک ہے. جو گولڈ میڈلسٹ تھے ان کو 10 لاکھ ملا, پھر 5 لاکھ برانز کو, سلور, ساروں کو پیسے ملے, وچ از اے گریٹ تھنگ کہ آپ نے انکریج کیا ہے کورونا کے دوران بھی.
تو یہ ایسے کرنا چاہیے سب کو. اسپورٹس جو ہے اسپورٹس ونگز بنے ہوئے ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اسپورٹس کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں بھائی, جب تک فنڈز بڑے اچھے. ابھی میں ملتان کا اسپورٹس کا نا وہ وزٹ کر کے آئی تھی, اینڈ آئی واز ویری سرپرائز. وہاں ایک ای لائبریری اور وہ اس ٹائپ کا اسپورٹس کی, آئی واز امپریسڈ. بڑی وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ انہوں نے بنائی ہے یہاں کا جو ملتان کا اسپورٹس ہیں, وہ جو رانا ندیم صاحب, تو میں بڑا خوش ہوئی. اور ہم نے لاسٹ ایئر ریلیٹ یہاں پر خالد مرزا جو ملتان کے ہیڈ ہیں اسپورٹس ہمارے کراٹے کے, تو یہ ساؤتھ پنجاب چیمپئن شپ تھی آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, جس میں 9 ٹیمیں بڑی تھی. اینڈ بیکاز ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم ملتان گاٹ دا فرسٹ پوزیشن. تو اینڈ پولیو کراٹے چیمپئن شپ تھی. اچھا, تو وہ اس میں کاز بھی تھا, میڈیا نے بھی وہ ہیلپ آؤٹ کیا, ایوری تھنگ, تو اٹ واز گڈ. اچھا, ملتان میں رجحان ہے بچیوں کا اس سائڈ پہ آنا؟ آپ لاہور میں رہی اور ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی گئی ہیں, تو یہاں آپ کو جو ہے کیا لگتا ہے رجحان ہے بچیوں کا اس ہے؟ اب میں اس دن گئی, لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے ایسے پروگرامز ہوں گے. آپ لوگ جب پیرنٹس کو ہم اس کے وساطت سے کہیں گے کہ وہ ضرور اپنی بچیوں کو کراٹے میں بھیجیں. اور دیکھیں اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اب چھوٹے بچے, ہمارے پاس پلیئرز ہی اتنے نہیں ہوتے ہیں نا, تو اب بچیاں آئیں گی. اور اب یہ نہیں رہا کہ ہمیشہ دیکھیں, یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا بچی کراٹے میں ڈفرینٹ اسپورٹس میں جائے, اس کے بعد اس کے پاس مواقع ہیں کہ وہ پھر ٹیکنیکل سائڈ پہ جا سکتی ہے, کوچ بن سکتی ہے. یو نو دیر سو مینی تھنگس, آپ کی جاب اپرچونیٹیز. بالکل بالکل. اچھا جی, راضیہ سے بات کرتے ہیں. راضیہ بھی کچھ بننا چاہتی تھی, بن کچھ اور گئی. راضیہ بھی کہہ رہی تھی کہ میری بھی کچھ خواہش تھی. کیا بننا چاہتی تھی آپ؟ مجھے شروع سے ہی لیکچرار بننے کا شوق تھا, اور میری کوشش تھی کہ میں اچھی لیکچرر بنوں, لیکن میں بن نہ سکی. اس کے بعد پھر میں سیاست میں تو آ گئی نا, وہی لیکچر تو دے رہی ہیں اب تو بہت زیادہ. وہ لمیٹڈ, مجھے وہ لیکچر دینے سے یہاں پہ انلمیٹڈ ہو گئے. انلمیٹڈ ہو گئے. اس کے بعد پھر میری جاب نادرا میں ہو گئی. نادرا میں کیونکہ کوئی بھی جو سیاسی بندہ ہے, اگر اس نے سیاست میں موو کرنا ہے تو وہ کسی بھی گورنمنٹ جاب میں نہیں رہ سکتا. بالکل. پھر نادرا کو خیرآباد کہنا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. آج ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی میں موو کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں ماشاءاللہ, کیونکہ اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کے لیے کام کر رہی ہوں, ان کی آواز اٹھاتی ہوں, ان کی آواز آگے تک پہنچاتی ہوں, اور میرے خیال میں اپنے مقاصد کو اچیو کر رہی ہوں. اچھا, میں نے لفظ جیالہ کا نا, دو کہ میرے اختلافات سیاسی تو ہمارے ہو سکتے ہیں اپنے اپنا, پر میں نے ساری عمر, میں نے, میری فیملی نے, ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. اور جیالے اگر ہو سکتے ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی میں, لیکن اب نہیں. میں نے عمران خان کو ووٹ دیا, اینڈ آئی ایم کنٹینٹڈ, کیونکہ وی وانٹڈ چینج. لیکن وہ جیالہ, وہ میں آج بھی کہتی ہوں, وہ صرف پیپلز پارٹی میں. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری ہیں یار, سیگمنٹ ختم ہو گئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اندلیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لاہور سے تشریف لائیں. اور راضیہ رفیق آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہم بھی چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ابھی ہمارے گیسٹ کچھ لیٹ ہیں, کچھ میک اپ روم میں ہے, تو میں نے سوچا یار موقع مل گیا ہے تو میں خود ہی کچھ گپے شپے لگا لوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. تو بات میری ادھوری رہ گئی تھی, کل میں کر بھی رہی تھی اور میں دوبارہ چاہوں گی کہ کر دوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو, بلکہ میں پڑھ بھی رہی تھی ایک سروے کے حساب سے, کہ اگر ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو اس سے ہماری عمر گھٹتی ہے. یہ دیکھ لیں, اگر آپ کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں, حسد, جلن, جیلسی وغیرہ اس طرح کی اگر چیزیں آپ کے دل میں آتی ہیں, تو اس سے نقصان, ویسے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا, کسی اور کا نقصان تو ہونے والا ہے ہی نہیں. تو نقصان ہمارا اپنا ہے, ہماری اپنی ہی صحت خراب ہوگی. اور اس سروے کے مطابق ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اگر ہم اچھا سوچیں, پازیٹیو وے میں سوچیں, تو کم از کم ہماری عمر تو بڑھے گی نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں, لمبا جینا چاہتے ہیں اور صحت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, تو یار یہ چیزیں چھوڑ دو, کہتے ہیں چھوڑ دو, چھڑ دو,
کہ کسی سے جلنا نہیں ہے, کسی کو دیکھ کر جو ہے کرنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یار ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو, یار یہ بندہ جو ہے یہ کیوں نہیں کرتا, یہ اب کیوں اٹھ رہا ہے, اب یہ کیا کر رہا ہے. تو یار یہ چیزیں نا میں کہتی ہوں چھوڑ دو اپنی زندگی میں. اور میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو میرا فوکس یہی ہوتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سیلفش بھی بن گئی ہے. تو یار دوسروں پہ نظر رکھنے کی بجائے اگر ہم اپنی زندگی پر فوکس کر لیں اور اس کو بہتر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہی میں بتا بھی رہی تھی کہ مجھے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس کو ویکینڈ کے دنوں میں جیسے کہ میری چھٹیاں آتی ہیں, میسج کیا جائے یا واٹس ایپ پہ کچھ پیغام بھیجا جائے تو ریپلائی نہیں کرتی, کال اٹینڈ نہیں کرتی. تو یار میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے میری فیملی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میرے بچے ہیں جن کو میں نے ٹائم دینا ہے, ہسبینڈ ہے, تو میں ان پر زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ پورا اگر ویک میرے پاس جو ہے ٹائم نہیں تھا, میں آفس میں بیزی رہی, وہ یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے آپ سمجھتے بڑا ایزی ہے یار بول لینا, تو یار تھک جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. پھر جا کے گھر کو دیکھنا, صبح صبح آپ کے سامنے ہوتے ہیں, ہم بھاگتے دوڑتے یہاں آتے ہیں, بریک فاسٹ بنا رہے ہوتے ہیں, بچوں کا بنا کر میں آتی ہوں, پھر لنچ کی تیاری ہوتی ہے یہاں سے جب سیدھا میں جاتی ہوں گھر میں. تو سارا دن جو ہے میرا, اور جب مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے کہ آپ سوشل نہیں ہیں یار, تو یہ جو میڈیا پرسن اکثر میں تو بالکل سوشل نہیں ہوں, میں سچی بات بتاؤں گی. تو میرے پاس جب بھی ٹائم ملتا ہے, جب بھی مجھے چھٹی ملتی ہے, تو میری خواہش ہوتی ہے یار جتنا ٹائم ہو میں اپنے بچوں کو دوں, اپنے بچوں کو دیکھوں. اور کچھ دنوں سے جس میں بتا رہی ہوں کہ بچے کو میرے فیور بھی ہے, تو یار ایک ٹینشن جو ہے چلی رہتی ہے, ہوتی ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے. تو پھر کام اور کام کے بعد میری پریورٹی میرے ہی بچے ہوتے ہیں, میرا ہی گھر ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے یار, ہم نے جو اپنا فیوچر بنانا تھا ہم نے بنا لیا. اب بچوں کا ٹائم ہے, بچوں کو پڑھانا بھی ہے. چھوٹے زینو کو میں خود ہی پڑھاتی ہوں ٹیوشن, اور وہ جو مجھے تنگ کرتا ہے آپ نہ پوچھیں. جب بھی اس کو میں کہتی ہوں آ جاؤ زینو پڑھ لو, تو رات کو پڑھوں گا, رات کو, بھائی رات کو تو میرا سونے کا ٹائم ہے, نہیں میں رات کو, اچھا, یا پھر اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. بس یہ دو چیزیں تو رہ گئی, میرے پیٹ میں درد ہے میں ابھی نہیں پڑھوں گا, یا مجھے بھوک لگی ہے. تو یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ٹینشن نہیں ہوتی میرے سر پر کہ یہاں کام کیا اور میں گئی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کھانا بنانا ہے, بلکہ یہ ہے کہ زینو کو بھی پڑھانا ہے. اور کیونکہ گھر میں بچے بیٹھ کر بالکل بک سے دور ہو گئے ہیں اور سارا دن وہ کہتے ہیں نا کھلاڑی بن گئے ہیں, تو وہ والا حال ہے کہ کھیل گیم ہو, آپ ان کو گیجٹس دے دیں ان کے ہاتھ میں, اور یا ڈفرینٹ گیمز جو ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں. تو اچھا ہے کہ ان کو واپس لائیں اسٹڈی کی طرف سے. ابھی تو کیونکہ بڑے کلاسز جو بچے ہیں ان کی کلاسز کا آغاز ہوا ہے, 9th اور 12th تک جو ہے سننے میں آیا ہے. کالج کے جو بچے ہیں ان کا آغاز ہوا ہے, وہ جا رہے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کے اسکول نہیں اوپن کیے گئے, آن لائن کلاسز کا ویسے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا اب کیونکہ اسکول کھلنے والے ہیں نزدیک ہے, تو کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو انگیج کریں, آپ ان کو آپ بزی کریں, اور تاکہ جو ہے یہ جو بچے ہیں جو ان کے دماغ ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں مما, میں بور ہو رہا ہوں. تو بھائی اکثر مجھے ہنسی آتی ہے, بھائی میں کیا کر سکتی ہوں. تو میں یہی کہتی ہوں لے آؤ بکس. تو جب میں بکس کی بات کرتی ہوں کہ بکس لے آؤ, تو پھر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے, تو یہی جناب چیز چلتی رہتی ہے. زینو صاحب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں نے سوچا کہ موقع ملا ہے تھوڑی آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے اور بات بھی ہو جائے. اور جیسے کہ آج ہمارے گیسٹ آئے, خواتین گیسٹ, تو مجھے بہت اچھا لگا یار کہ ہماری خواتین جو ہے ہر میدان میں آگے ہیں, ہر میدان میں اپنا نام بنا رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. اگرچہ واقعی جب ہم لوگ آگے آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ مانتے کہ اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ, اور آپ نہ پوچھیں. تو اللہ ان کا میں کہتی ہوں کبھی کبھی بھلا کرے. یہ اسی چیز پہ ٹائم اپنا نیگیٹو وے میں گزارتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں اس طرح کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں عمریں کھٹ جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. تو برائے کرم اپنی لائف پہ فوکس کریں, دوسروں پر فوکس کرنے کی بجائے. تو
बात हो रही थी ख़वातीन के हवाले से, और मेरे साथ भी गेस्ट तशरीफ़ ला चुकी हैं और थोड़ा लेट हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ कराऊँ। उससे पहले मैं अपने आउटफिट के बारे में बताना चाहूँगी कि ये सिंबल ऑफ स्टाइल का आउटफिट है जो मैंने पहना हुआ है। मुल्तान में पहली बार एक डिज़ाइनर स्टूडियो इंट्रोड्यूस कराया गया है, मुतारिफ कराया गया। पहले ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, आप जाते थे डिफरेंट ब्रांड से और बनी बनाई। और आसिम मुनीर डिज़ाइनर हैं जिन्होंने ये मेरा डिज़ाइन जो ड्रेस है डिज़ाइन किया है। और आप यानी जो भी इमेजिन करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आपको जो है डिज़ाइन कर देंगे वो ड्रेस। और इनकी स्पेशलिटीज़ ये है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ स्टिच है वो बहुत ही बेहतरीन है। और बेहतरीन इनका कहना, इनका स्लोगन भी है, बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने। और सिंबल ऑफ स्टाइल की एक अहम बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि अपनी मर्जी के साथ आप अपने घर में बैठकर भी जो है अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं और होम डिलीवरी की सहूलियत भी दस्तयाब है। तो आप यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये होम डिलीवरी करते हैं। आपको कपड़े आपकी वहीं पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपने डिज़ाइन बताना है, आपने सिर्फ अपनी पसंद बनाना है और जी आपकी मर्जी से डिज़ाइन हो जाएंगे। तो चलते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ हैं रिंशा खान है हमारे साथ और स्टेज आर्टिस्ट है माशाल्लाह। इनसे बात करते हैं, इनके प्रॉब्लम्स जानते हैं। कोरोना रहा, कोविड-19 रहा, तो इस पेंडेमिक में इन्होंने कैसे सर्वाइव किया तो इनसे जानते हैं। इनको वेलकम कहेंगे। रिंशा को खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए। अच्छा, आज जल्दी जगा दिया हम लोगों ने आपको। हाँ जी, ऐसे ही है। तो रूटीन तो ऐसी नहीं है? नहीं, रूटीन बिल्कुल ऐसी नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट हो गया, ये बताएं, काम स्टार्ट जी हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा, यानी कि हाँ जी ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ है और थोड़ा जो है ना। अच्छा, पहले आज मैं पूछूंगी ये टाइम कैसे गुजारा आप लोगों ने? देखिए, एक रूटीन थी, काम लेट नाइट तक आप लोगों का थिएटर होता है, उसके बाद जो है देर से सुबह उठना है और फिर अगले दिन की तैयारी है, डेली का मेक ओवर करना है, डेली की ड्रेसिंग है, जैसे हम लोग करते हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही आपका काम, लेकिन हम लोग सुबह सुबह जागते हैं, आप लोग जो है हम सुबह सोते हैं। तो फिर आपके टाइम कैसे गुजरा? 6 महीने जो है कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, और इतनी बोरिंग हद से भी ज्यादा, लेकिन हमने फिर भी इसको एंजॉय करने की थोड़ी सी कोशिश की। अच्छा, बोरियत होती है जब बहुत ज्यादा काम किया हो और रेस्ट मिल जाए तो फिर ये नहीं होता कि सुकून का, सुख का सांस ले लिया, शुक्र है जा रही? बिल्कुल नहीं, बोरियत बहुत ज्यादा। ठीक है। और दिल करता था कि हमारे काम ओपन हो जाए, हम जाएं रूटीन वर्क में, क्योंकि हेल्दी भी हो गए हम घर पे रह के। रूटीन अजीब सी हो गई थी, जाहिर है उसमें हमने बैठ के खाया पिया तो वजन बढ़ाया। हाँ, वजन बढ़ाया। तो फिर अब क्या सोचे, को जिम ज्वाइन करना है, एक्सरसाइज करना है, या रूटीन में जब आते हैं तो फिर बहुत वेट? एक्सरसाइज जो रूटीन में है वो, और जो हमारा काम है उससे फिर वेट लूज होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हुआ दोबारा थिएटर को? हमें ज्वाइन किए हुए 25 दिन हो गए हैं। और वैसे जो पब्लिक कैसे है, आ रही है ये? नहीं, माशाल्लाह ऐसे लगता है कि ना जैसे ना पब्लिक के लिए ईद हो गई और सब अपने अपने घरों से, अपने मामला से सब आजाद हो गए। SOPs का भी ख्याल कर रही है पब्लिक या नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मास्क वगैरह हर चीज फ्री है और SOPs का फुल ख्याल किया जा रहा है, यानी कि हर तरीके से उसको कवर किया जा रहा है। अच्छा, मैं अभी अपने रूटीन के बारे में बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि वीकेंड का एक दिन जब मुझे मिलता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक पास से कहते ना छुट के मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और कभी कभी हम, अच्छा वैसे नहीं था काम तो भी बोर थे। हाँ। अब जब काम स्टार्ट हो गया है तो भी दिल करता है कि अच्छा थोड़ा टाइम फैमिली को, बच्चों को दिया जाए। तो वैसे कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं। मैं खास तौर पे अपने बच्चों को जो है ना सैटरडे टाइम देती हूँ, क्योंकि संडे हम नहीं दे सकते, हमारे 2 शो होते हैं, हमें जल्दी
تو وہاں پہنچنا ہوتا ہے تو ہم ٹائم نہیں دیتے. اچھا روٹین وائز بھی 2 شو ہوتے ہیں یا سنڈے نہیں بھی 2 صرف شو؟ سنڈے اور فرائیڈے 2 شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی روٹین ورک میں کام کا یعنی کہ 2 دن برڈن ہوتا ہے. بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے اور یہ دونوں ڈیز ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس سیٹرڈے ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. اچھا میں سٹارٹ کروں گی. باتیں تو بہت ساری ہوں گی یار مسائل پر. کب سٹارٹ کیا, کیسے سٹارٹ کیا, کچھ بتاؤ. میری فرسٹ میٹنگ ہے, آئی تھنک پہلی میٹنگ ہے میری, پہلے سیکنڈ میٹنگ ہے, بڑے عرصے بعد بھول جاتا ہے ایسے ہی ہے. تو بتاؤ کیسے سٹارٹ کیا, بائی چانس کیا یا شوق تھا, کیسے آیا آپ اس فیلڈ میں؟ نہیں میں حادثاتی طور پہ آئی تھی. میں مکمل ایک یعنی کہ ہاؤس وائف تھی, گھریلو. ٹھیک ہے, مجھے بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں. حادثاتی طور پہ میں آ گئی اس میں. ہاں البتہ جو میری بیٹی ہیں وہ شوق سے آئی ہیں اور میں نے ان کو بہت منع کیا, حالانکہ میں خود اس فیلڈ میں ہوں, پر میرا 1% موڈ نہیں ہوتا تھا, ایک دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس کو لے کے آؤں. مطلب کہ بہت زیادہ نا اس میں ہمیں سروائیو کرنے کے لیے بہت پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فیملی ایشوز اور ہمارے آس پاس کے ماحول کو ہمیں جو ہے نا مینج کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پہلے ایشو کیا ہوتا ہے؟ فیملی ایشو سر اٹھاتے ہیں یا جہاں ورک پلیس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے ایشو؟ کیونکہ یہاں گھر میں تو خاتون 4 دیواریں میں بند ہے, وہاں تو جینٹس ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو پہلا ایشو کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا ایشو گھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ویسے بھی ہم اندر سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اتنا کانفیڈینس انسان میں ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. جو فیملی سے نکل کے آتی ہیں نا ان میں میرا خیال ہے کہ اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا. ہاں لیکن جب میں گئی تھی تو میں ڈبل یعنی کہ سٹریس میں تھی. عجیب سی کنڈیشن تھی کہ میں کام بھی نہیں کر سکتی تھی. ایسے ہوتا تھا کہ میں جب سٹیج پہ جاتی تھی نا تو ذہن میں جو باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ فیملی والی, وہ بہت ساری چیزیں نا, آپ کوئی آیا ہوگا, کوئی دیکھ رہا ہوگا, وہ عجیب سی سچویشن ہوتی تھی. بالکل. حالانکہ میں سٹی میں کام بھی نہیں کرتی تھی, اپنی فیملی کی وجہ سے, ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے میں سٹی میں کام نہیں کرتی تھی. بیسک ہم ملتان سے ہیں تو, اور جو ہے نا میں ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے یہاں کام نہیں کرتی تھی. لیکن الحمدللہ اب سب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. 9واں سال سٹارٹ ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جب سٹارٹ کیا تو فیملی کی طرف سے یا گھر کی طرف سے بھی مخالفت ہوتی ہے؟ فیملی کی یعنی کہ گھر کی طرف سے اسٹارٹ ہوتی ہے میرے خیال میں نا, کیونکہ فیملی والوں کو تو اگر گھر سے مخالفت نہ ہو نا تو فیملی والے کور کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن جب گھر میں ہماری پوری فیملی میں کبھی کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا, بہت مشکل. میری مدر ہیں وہ ایک تو ان کی فیملی جو ہے فیوڈل سسٹم سے تعلق ہے ان کا, پالیٹکس میں بھی یعنی کہ ہمارا ننیال ہے. تو میری جو ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی؟ ہسبینڈ نے یعنی کہ چھوڑ دیا تھا تو اس کی وجہ سے آئی تھی, میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے آئی تھی. ٹھیک ہے. فیلڈ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ شاید نہ یعنی اپنے بچوں کی خاطر آپ آگے بڑھیں کہ اگر باپ ساتھ نہیں دے رہا اور چھوڑ دیا باپ نے تو پھر میرے بچوں کا ولی وارث کون بنے گا. ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی, کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتی, اور اس کے لیے انہوں نے سروائیو کیا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسی ماؤں کو جو اس میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سنگل ماں کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آگے چلنا, ان کو پالنا اور ان کے لیے اسٹرگل کرنا. تو یہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس فیلڈ میں آئے, اور اس کے بعد پھر اگر اپنے ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے یعنی اپنی جیسے آپ کہتے ہیں والدہ, تو پھر افسوس ہوتا ہے جا کر کہ کوئی تو سمجھے. تو اب الحمدللہ اس وقت علیشہ 8 سال کی تھی, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا علیشہ نے آنا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا ہے. کبھی نہیں سوچا تھا میں نے کہ علیشہ آئیں گی. ہاں جب علیشہ آئی ہیں تو پھر فیملی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اس کی وجہ سے کہ وہ بچی ہے وہ باہر نہ جائے. ان کے ماموں نے, ان کی نانوں نے, یعنی کہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر ہم پراپر یعنی کہ اپنی سٹی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اب آپ گھر سے نکلیں اور تھیٹر پر آئیں, تھیٹر کا ماحول کیسا تھا, لگا کیسے, سروائیو کیسے کیا؟ بعد میں ہم لوگ سب کر لیتے ہیں لیکن جب ہم سٹارٹ میں آتے ہیں تو ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, لوگ کس طرح کے ملیں گے, ٹیم کس طرح کی ہوگی, کس طرح کے لوگ ہوں گے. ہر طرح کے لوگ ہر ماحول میں ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن ایک خاتون پر ہے وہ کس طرح آگے لے کر چلتی ہے اپنے آپ کو, کس طرح سروائیو کرتی ہے اور اپنا نام اور اعتماد برقرار رکھتی ہے. تو کیسے ہوا ایکسپیرینس, کس طرح کا ایکسپیرینس رہا؟ یہاں کیا ویلکم کہا گیا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, بہت مشکل. اور اتنا مشکل تھا کہ
خوف ہوتا تھا اتنا زیادہ کہ ہر مرد سے خوف آتا تھا. مطلب بہت اچھے لوگ بھی ملے ہیں میرے، جو پہلے سر تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت ریسپیکٹ کی میری، بہت زیادہ عزت کی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا فیملی سے ہے اور اس کے لیے یہاں سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کر لیں گی. انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. بہاولپور کے ہیں وہ سر زیدی صاحب، بہاولپور آڈیٹوریم جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے عباسیہ تھیٹر، ان سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد تو چلتا رہا. ہاں البتہ وہ مجھے سمجھایا بہت کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ لوگوں کو پرکھنا سیکھو، لیکن میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اپنا اتنا ٹینشن اور خوف ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کیسے کروں، میں اس کو جواب کیسے دوں. عجیب سی سچویشن ہوتی تھی. میں اپنے یعنی کہ جو اسکرپٹ ہوتا تھا یا میرے جو ڈائلاگ ہوتے تھے میں وہ ادا کر سک رہی ہوتی تھی. عجیب سی سچویشن ہوتی تھی. اچھا پہلی مرتبہ اسٹیج پہ پرفارمنس کیسی رہی؟ ذرا وہ ایکسپیرینس شیئر کرو کیسی رہی. Oh my God. Oh my God. کس طرح رہے، کتنی غلطیاں کی اور کیا تھا اس میں سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کیا، جو یاد تھا وہ بھول گیا. اچھا گئی اور انٹری دی. ہاں جب میں انٹری پہ آئی مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے وہ کیٹ واک کیسے کی، اور میں نے کیٹ واک درمیان میں چھوڑ دی. میوزک چلتا رہا، میں وہیں ٹھہری ہوئی ہوں، اور اس کے بعد میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. نیچے سے لوگ جو تھے وہ جھکتے کر رہے ہیں، یعنی کہ فکریں کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح کی بات ہے، کوئی نہیں آئی ہے، گھر سے پکڑ کے لے آئے وہ بول اسی طرح کی جھکتے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت مشکل تھا. دوسرے دن پھر تھوڑا سا کانفیڈینس آیا تو میں نے سٹارٹ کیا، اور کچھ نہیں تو جو میرے ساتھ سوال کر رہے ہوتے تھے سینئر ایکٹر ان کو جواب دینا مجھے آ گیا دوسرے دن. پھر تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور 1 سال بعد میں نے یعنی کہ فرسٹ ٹائم ڈانس کیا تھا. 1 سال لگ گیا تھا مجھے اس کو کور کرتے کیونکہ نہیں دے سکتی تھی. مجھے نا ایک عجیب سی جھجک بھی تھی، اور ایک جیسے ہوتا ہے نا بچپن سے شوق ہوتا ہے. نہیں تو بچپن سے شوق تھا ڈانس؟ نہیں تھا نا. اچھا جب میں پوچھتی ہوں لوگ کہتے ہیں عائشہ ہم تو بچپن سے جو ہے نا گھر شادی پہ جاتے تو بس شروع ہو جاتے، تو ایسا نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا ایسا، کچھ بھی نہیں تھا. تو بس وہ بہت مشکل ہوا میرے لیے. پھر میں نے سیکھا. پھر کوریوگرافر سے سیکھا؟ جی بالکل. یا خود؟ نہیں کوریوگرافر جو میرے پہلے استاد تھے وہ تھے شہزاد صاحب، ٹھیک ہے، ان سے میں نے سیکھا. اب جو میرے استاد ہیں تو ان سے بھی سیکھ رہی ہوں. یہ جتنا بھی سیکھا جائے نا کام یہ کم ہے، پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہاں بچپن سے شوق ہو، جیسے اب میری بیٹی بچپن سے ہی آ گئی ہے تو یہ اپنے ٹائم میں ایک سٹار بھی بنے گی انشاءاللہ، اور ان کی ایک پرفارمنس بہت بیٹر ہوگی. میں وہ چیز پھر بھی نہیں کر سکی کیونکہ ایک تو ماشاءاللہ سے میرے سارے بچے ہی تھے. ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، سب سے بڑی علیشما ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اتنا مینٹین رکھا ہوا ہے. جب میں بیٹھی اور میں باتیں کیے جا رہی اور میری نگاہ یہاں پہ جا رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ عائشہ جو ہے ہر طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو میں کہوں ماشاءاللہ کتنا مینٹین رکھا ہوا ہے. تو مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ورک کر رہی ہے، تو میں سمجھی کہ شاید یہی بیٹی تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو بڑا مینٹین رکھا ہے. اس کے لیے ڈائٹ کا اثر ہے، خوش رہتی ہیں، ٹینشن نہیں لیتی، کس چیز کا ہے یہ سارا فیکٹر؟ خوش رہتی ہوں تو ہیلدی ہو جاتی ہوں، ٹینشن لیتی تو پھر اسمارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہوں. ٹینشن مکا دینی ہے اور جو خوش رہتا ہے بندہ وہ ہیلدی ہو جاتے. کیا بات کی یار. اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں تو ٹینشن بہت لیتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی بات واقعی کچھ ہو جاتا ہے. مجھے میری عادت بن گئی ہے، حالانکہ بولتی بہت ہوں، یہاں آ کے میں اپنے خسار سے سارے نکال لیتی ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بعد سے آپ کو ٹینس کر دیتی ہوں. اور میں کھاتی کم ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ عائشہ ویک ہوتی جا رہی ہے، تو میں نے کہا کیمرے سے پوچھو اینی ویک لگتی نہیں ہوں میں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور وہ پرسنالٹی جن کا کچھ دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں، کچھ لیٹ ہو گئی ہیں، علیشما خان آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں، رمشا خان کی بیٹی. ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہو کڑی؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ لیٹ ہونے کا چکر کیا ہے یار؟ اٹھی دیر سے یا عادت نہیں ہے؟ اٹھا دیا، جگا دیا؟ نہیں عادت نہیں ہے، جاگ رہی تھی میں لیکن عادت نہیں ہے. بیڈ سے نہیں اٹھنا، اٹھا اور سیل فون اٹھایا اور پھر تھوڑا بزی رہا، اس کے بعد بس وہی ساری زندگی ہے. ہاں جب ہم نے کام سے آنا ہے وہ لائف ہے ان کی، موبائل فون، موبائل یوز کرنا. اچھا آپس میں کس بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے؟
इख्तलाफ इसको ये तो खैर मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करती, मैं अगर इनको डांट भी दूं तो बिल्कुल इन्होंने मुझे वापसी जवाब भी नहीं देना, बहुत ही फर्माबरदार। अच्छा, जवाब ना देने की वजह क्या है ये मुझे ये बताएं। रिस्पेक्ट करती है, बहुत फर्माबरदार। या गुस्से में हम जवाब नहीं गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं, हम रिस्पेक्ट में। बहुत फर्माबरदार बेटी है मेरी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जिद की कैसा रहा मैं जानूंगी। अलिशबा कैसे रहा, कैसे काम कर रही हैं? 1.5 साल हो गए हैं, अच्छा लगा, मजा आया थिएटर में कवर करते हुए, कुछ बताओ। जी मुझे 1.5 साल हो गए, मैं बाबर थिएटर पे काम कर रही हूँ और सिर्फ बाबर पे ही कर रही हूँ और किसी थिएटर पे नहीं गई मैं, और मैं मुस्तकिल करना भी बाबर पे ही चाहती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी टीम के साथ काम करके, अपनी कास्ट के साथ। जब हम सारे अलग-अलग हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो काफ़ी बोरिंग होते हैं हम और मज़ा भी नहीं आ रहा होता काम करने का। कोविड-19 में क्या किया लड़की, ये बताओ। क्या किया? हाँ, बोर हुई, क्या किया, किस तरह बिजी रखा अपने आप को? नहीं, लॉकडाउन में लॉकडाउन में मैंने तकरीबन आप ऐसे देख लें पूरा पाकिस्तान घूम लिया है। अच्छा। कोई जगह नहीं छोड़ी, घर में कोई जगह नहीं छोड़ी था इनको बस। हाँ, मैंने घर नहीं बैठना, मैंने बस मैं मैक्सिमम 4 घंटे भी घर नहीं बैठ सकी। अच्छा, सुकून नहीं। हाँ, मैं 4 घंटे अगर घर बैठी हूँ ना, मुझे कुछ होने लग गया, मैं घर क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए। ड्राइव मैं खुद करती हूँ तो मैं बाहर चली जाती हूँ। गुड भाई, जबरदस्त, ये तो मजे हो गए हैं। ये मेरा हैवी ड्राइवर भी है। अच्छा, काफी लोगों ने इसका नाम हैवी ड्राइवर रखा फैंस ने। तो हैवी ड्राइवर क्यों रखा हुआ है? माशाल्लाह। ये गाड़ी तेज चलाती थी, अब नॉर्मल चलाती हैं। हाँ। तो इस वजह से इसका नाम हैवी ड्राइवर रखा था काफी सारे फैंस ने। तो उसके बाद थोड़ा ये अब नॉर्मल चलाने लग गई हैं, तो मैं भी मुतमईन हो गई हूँ। ठीक। अच्छा, यही बात पूछते हैं रिश्ता, आप आए और वालदा से सीखा। यकीनन जब अम्मा हो, कोई भी घर का फर्द हो, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। इनको तो सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन आपको अपनी वालदा की सपोर्ट मिली, तो ये एक टेंशन नहीं थी, कॉन्फिडेंस आप में बिल्ट हुआ। लेकिन जब आप नए लोग आते हैं, नए आर्टिस्ट इस फील्ड में आते थिएटर में, तो क्या क्या मसाइल हैं जो फेस आप लोगों को करने पड़ते हैं? कुछ इस हवाले से बताओ। जब न्यू एक्टर्स आते हैं तो हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ घुल मिल जाएं ताकि हम लोग उनसे कुछ सीख सकें। अब हमारे थिएटर पे रिमल आई हुई हैं, रिमल अली, बहुत अच्छी फिल्म स्टार है और बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो। हम अगर नहीं जा सके ना उनके पास उनको सलाम दुआ करने, तो वो हमारे पास खुद आ गई हैं ग्रीन रूम में हमसे पूछने कि आप लोग कैसे हो और आप लोग हमें याद नहीं करते, आप आते नहीं हो वहाँ पर, देखो फिर भी मैं आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने। इस तरह की बातें तो शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी कि भाई वो सीनियर है, हम जूनियर है, हमें चाहिए कि हम उनके पास जाएं और उनसे। तो ये सब जो है एक्ट्रेस का ऐसी एटीट्यूड है या कुछ जेलसी भी है? कुछ नहीं पाया जाता है इस तरह के आके? उसका वक्त ज्यादा है, उसको ज्यादा काम मिला, मुझे कम मिला, तो इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हम सब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि हम फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम एक ही प्लेस पे हैं ना ठहरे हुए, तो उसकी वजह यही है कि हम लोग एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम लोगों का आपस में प्यार है, इसी वजह से हम लोग अच्छे तरीके से। प्यार तो घर में हर बंदे का होता है, मियाँ बीवी का भी होता है, फिर भी भांडे खड़क पड़ते हैं। कभी कोई मुस्का हो जाता है, मजा है, मेरे झगड़े हो जाते हैं हैदर के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या वाकई किसी चीज से होता है इख्तिलाफ? कभी हो जाए तो फिर हम सर से बात कर लेंगे या आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हम लड़कियां हम कोशिश करते हैं कि फौरी वो मसला हल हो जाए। कभी वो लड़ाई छड़ाई, वो हाथापाई, नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल से बच्चियां ज्यादा अग्रेसिव होती हैं, बर्दाश्त नहीं करती। मैं अभी बताती हूँ उसको, ऐसा कैसे कहा, तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे कम से कम टीम वर्क में ऐसा नहीं है। हमारे पास हमने जिसके साथ भी मैंने भी काम किया ना, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने इतना ज्यादा वो किया हो, यानी कि रिएक्ट किया हो किसी भी बात को। ठीक है। अच्छा, डांस के बगैर कोई भी थिएटर जो है, कोई भी ड्रामा जो है नामुकम्मल है, और इसकी प्रैक्टिस जो है आप भी कर रही हैं, बाकायदा सीखा आपने। तो आपकी वालदा कह रही थी कि इसके लिए ज्यादा आसान है रिश्ता के लिए, क्योंकि बचपन से अभी से आपने स्टार्ट किया। इन्होंने तो बाद में आके ना अपने घरेलू लाइफ से जब बाहर निकले तो सब सीखा। तो फिर आप किसी से सीख रही हैं, कोरियोग्राफर से, या खुद ही प्रैक्टिस करती हैं? क्या करती हैं? जी, मैं पहले तो खुद ही एक्सरसाइज कर रही थी घर में, LCD चला लेनी, देखना कि एक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, टप्पे शप्पे मार लेना, पीछे से मार दी उनके जैसे। लेकिन अब मैंने कोरियोग्राफर रखा है
तो ہاں کیونکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف ٹپے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی. جب تک کسی آپ کوریوگرافر کے پاس ٹیچر کے پاس آپ نہیں سیکھتے. ہم لوگ جب شادی پہ ڈانس کر رہے ہوتے تو آپ دیکھ لیں کبھی ویڈیو اٹھا کے دوبارہ تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے جو ٹپے ہم لوگوں نے مارے ہوتے ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ سے ایک طریقہ کار سے یہ پیٹرن سے سیکھنا وہ الگ بات ہے. تو کوریوگرافر ہے سیکھتی ہیں کیا ٹائمنگ ہے کس طرح کتنا ٹائم لیتی ہیں آپ سے؟ جب میں اٹھتی ہوں سو کے تو وہ آتے ہیں اور میری ٹائمنگ نہیں ہے. میں کبھی 3 بجے کبھی 4 بجے کبھی 5 بجے کے بھی بعد اٹھتی ہوں. بہت مشکل کام ہے الشبا خان کو اٹھانا. میں کہہ رہی ہوں بہت مشکل کام ہے. اچھا اگر میں 2 بجے بھی اٹھ گئی ہوں 3 بجے بھی اٹھ گئی ہوں تو میں اٹھا رہی ہوں ان کو مسلسل. ان کا دل کرے گا یہ 5 بجے اٹھ جائیں گے, ان کا دل نہیں کرے گا تو یہ 6-7 بجے بھی اٹھتی ہیں. یہ کمال کی حد کرتی ہے. اگر اٹھ بھی گئی ہیں نا تو انہوں نے ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو کبھی غصہ آتا ہے میں صبح سے اٹھا رہی ہوں اٹھ جا بندی اٹھ جا کھا لے پی لے. ڈانٹ دیتی ہوں پھر پتہ کیا کریں گی, سن لیں گی سنیں گی اٹھیں گی. میں تو ڈانٹ کے کچن میں آ جاؤں گی تو پھر پیچھے سے آ کے مما کیا کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہی مما مجھے بھوک لگی ہے. وہ سارا غصہ نکل جاتا ہے جب میں نے مجھے بھوک لگ رہی ہے بس سارا غصہ ختم ہو جانا ہے. مما میرے بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. ایسی ماں تو ایسی ہوتی ہے نا کہ ہائے میرا بچہ جو ہے کھانا مانگ رہا ہے چاہے اٹھ کے آئی بھوک لگ رہی ہوگی ظاہر ہے. ہاں تو کبھی جو ہے کچن میں گئی اور خود بھی کچھ بنایا لسٹ میں نے؟ پہلے بناتی تھی اب بڑی کنجوس ہو گئی ہوں. بہت نکمی ہو گئی ہوں میں آؤٹ ڈور ہوتی تھی نا یہ تجربے کرتی تھی. مجھے دیکھتی تھی نا کچھ بناتے ہوئے تو کوشش کرتی تھی اس کو بنانے کی. اکیلی ہوتی تھی گھر پہ تو پھر بعد میں کچھ اچھی بھی کوکنگ کرنے لگ گئی. شاید دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے لیکن جب سے فیلڈ بھی آئی ہیں تو بھول جائیں انہوں نے کچھ بھی نہیں. چائے کا کہہ دینا تو چائے کا کہیں گی. اچھا میں نے رات کو 1.5 سال میں رات کو بنائی ہے. رات کو انہوں نے مجھے چائے بنا رات کو میں نے چائے بنائی ہے آنکھیں کھل جائیں. میں نے خود بھی پی ہے مما کو بھی دی ہے. میں نے کہا آپ پیئیں چائے. ہم نے صبح مارننگ شو پہ جانا ہے تو میں نے کہا جانا ہے اس کے لیے پلیز آپ چائے پیئے. اور یقین مانے اتنی مزے کی چائے تھی مجھے سارے 1.5 سال کی ساری غلطیاں بھول گئی. اچھا واقعی چائے اچھی بہت مزے کی بہت زبردست. اچھا یہ چائے اچھی بھی کسی کو آتی ہے ہر ایک کو اچھی چائے بنانے نہیں آتی. ایسی ہے اور میں ایک دفعہ ہی پلاتی ہوں چائے بنا کے. مجھے بتا رہی ہیں اس کا دفعہ پلائیں گی آپ بولیں گی ہمیں تو پھر جو ہے پھر بھی چائے پلانے ہے ون ٹائم بس اس کے بعد توبہ کر لے لوگ. اس کے بعد نہیں پلانی مما بنائیں گی. صحیح. اچھا تو الشبا کیسے ایکسپیرینس رہا پرفارمنس کیسے دی؟ اماں سے بہت کچھ سیکھا کانفیڈینس تھا یا پہلی پرفارمنس میں کچھ پزلز ہوئی کچھ بتائیں. پہلے جب میں شروع میں اسٹیج پہ انٹر ہوتی تھی نا تو میں پبلک کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی. ٹھیک ہے. مجھے بڑا عجیب. تو کہاں دیکھ رہی ہوتی تھی؟ نیچے؟ نہیں بالکل ہاں نیچے دیکھ رہی ہوتی تھی یا بالکل اسٹیج دیکھ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے یعنی آنکھوں میں دیکھنا نہیں عجیب فیل ہوتا تھا. ہاں جی عجیب فیل ہوتا تھا. تو مما نے مجھے آہستہ آہستہ سمجھایا کہ بھائی آپ اگر تھوڑا سا فیس کرو گے تو آپ کو کچھ مینیج ہوگا پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طرح سے فیس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو میں نے اٹھایا تھا وہ یہی کہ میں نے کس طرح سے پبلک کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے انٹری میوزک کیا تو میں نے پبلک کو فیس کیا کہ ان کا رسپانس کیسا آتا ہے اگر میں ان کو فیس کر رہی ہوں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو واقعی ان کا رسپانس بہت اچھا. پہلے انٹری ڈانس سے ہوئی؟ جی ٹھیک ہے. تو یہ ایزی ہے بنسبت ڈائلاگ کی اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈانس تو ایزی ہے میوزک پہ آپ نے جو ہے اسٹارٹ کرنا ہے یا یہ بھی مشکل ہے؟ یہ شروع میں بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. ہاں اتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتی جتنا مشکل ہے. یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں. شروع میں میرے ساتھ ہی کرتی تھی اکیلے نہیں کرتی. اتنا کانفیڈینس نہیں آتا. مجھے عجیب اماں کا ہاتھ اماں کا پلو اماں کا پلو پکڑ کے شروع کرتی تھی. 4 months ایک دن بھی ایسے اکیلی نہیں جاتی تھی. آپ میرے ساتھ چلیں. یا اللہ پھر آپ آئی کیوں وہ یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا آہستہ کانفیڈینس لے آؤں گی. پھر مجھے سمجھاتی بھی تھی. ہاں آپ فکر نہ کریں کر لوں گی میں کر لوں گی. پھر آہستہ انہوں نے اپنی انٹری علیحدہ کروائی. انٹری کرنے لگ گئی. پھر اس کے بعد کچھ ہی ویک کے بعد 2-3 ویک کے بعد پھر انہوں نے نا 4 months بعد پھر انہوں نے نا فرسٹ ٹائم الگ سے جب کیا نا تو یہ وہاں پہ نا انہوں نے گھومی اور بالکل یعنی کہ گھبرا گئی. ٹھیک ہے. تو گری تو نہیں؟ گری نہیں رک گئی. بس گئی. رک کے پبلک کو دیکھنا شروع کر دیا. بس گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا. ماشاءاللہ اب مجھ سے اچھا کرتی ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ بچی ہے نا بہت اچھے سے کور کر گئی ہیں. سیکھنے میں ٹائم نہیں. یعنی اماں سے سیکھتی ہیں آپ؟
बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है, अम्मा साथ रही और मेरी उस्ताद है मेरी मम्मा। हाँ, तो डांट तो पड़ती है ना उस्ताद से। बिल्कुल, उस्ताद की डांट बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। बस मैंने क्या कहा, नहीं जवाब देती बिल्कुल भी किसी बात का। अच्छा, गुस्सा नहीं आता? नहीं, 1% नहीं आएगा मुझे, बिल्कुल नहीं आता सच में। मैं इसकी हालांकि माँ हूँ, हाँ, मुझे पता है इसको बिल्कुल नहीं। गुस्सा अगर नहीं कोई आता। कहे कि आज अच्छी नहीं लग रही है, वो खवातीन में अक्सर होता है कि आज अच्छी नहीं लग रही है रिश्वा, आज तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं है, तो फिर इससे कभी गुस्सा नहीं आता? बड़ी आई पहले अपने तो कहते ना अपने आप को तो दूसरों को नहीं छोड़ती, सिर्फ मॉम की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मुझे कोई कह देना कि आप अच्छा, अच्छी नहीं लग रही ये होता है कुछ इस तरह से होता है जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जैसे आर्टिस्ट हैं तो वो कहते हैं यार अच्छी नहीं लग रही, ड्रेस तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या होता है? आज तुमने आईज मेकअप अच्छा नहीं किया, आज तुम्हारी लिपस्टिक सही नहीं लगी हुई, तो गुस्सा आता है। तो फिर क्या जवाब दिया जाता है? गुस्सा आता है, भाई पहले अपने आप को देख लें आप, बेशक मजाक में या गुस्से में, मेरा जो कुछ है ना सब ठीक है, बस। हाँ, मुझे मैं पता ओके है, हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे किया। ये कहती हूँ मुझे पता है, मुझे पता है, बस ठीक है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, महंगाई हो गई यार, और मेकअप के बगैर तो स्टेज पे जो है वर्क होता ही नहीं है। तो अन्य ये जो खर्चे हैं, ड्रेस के खर्चे हैं, ये कैसे अफोर्ड करते हो? क्या कोई स्पॉन्सर होता है? ये मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। स्टेज के आर्टिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा मेकओवर करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है आपको देखने कॉस्मेटिक कितनी महंगी आती है। हम लोग तो कभी कभी मेकओवर करते हैं, मैं सुबह सुबह बहुत कम मेकओवर करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कम मेकअप इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आपके स्टेज पे क्योंकि रोशनियाँ भी होती हैं और इवनिंग का टाइम है, तो हैवी मेकअप बहुत ज़रूरी है, ड्रेसिंग भी बहुत ज़रूरी है, चमक धमक वाली, तो उस पर कितने एक्सपेंसेस पड़ते हैं और क्या आप लोग अफोर्ड कर पाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे। नाज़रीन, कुछ वक्फे के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और यहाँ एक नहीं दो लोग हैं, यानी कि माँ और बेटी है, जिन्हें मेक ओवर करना है, और मेकअप का सामान अपना अपना होता है। पहले तो ये मुझे बताएं, ये शेयर करती हैं और ये किस तरह अफोर्ड किया जाता है? ड्रेसिंग कैसे करती हैं आप लोग अफोर्ड, या एक दूसरे का पहन लेती हैं? तो क्या है आज तो बड़ी अच्छा, आज का जो ड्रेस है दोनों का एक ही जैसा है, आपको पता बता दो, कलर में जो है फर्क है। हाँ, अक्सर एक जैसा होता है। इसको क्रेज है, ये कहती है जैसा ड्रेस मैं बनवाऊं वैसे ही मम्मा बनवाएं। हालांकि ये हम पहले बहुत करते थे, आपस में कजने करती थी ना। हाँ, अब भी बहने लगती हो आप यार, माँ बेटी तो लगती नहीं हो। ठीक है, कौन कहता है हम माँ बेटी हैं, बहने हैं, क्या हो गया? कभी कभी मूड में हो ना, आप भी कह रही होती है मुझे आप भी। अच्छा, तो ये कैसे अफोर्ड करते हैं महंगाई के दौर में? शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन उस टाइम में फिर थी भी अकेली तो मैनेज कर लेती थी। फिर जब ये आई थोड़ी पेमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टार्ट में इतनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रगल बहुत होती है, तो ना उसमें पेमेंट बिल्कुल नहीं थी। अब जैसे जैसे टाइम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो जिस तरह से पेमेंट अच्छी हो गई है उस तरह से फिर हम अच्छा यानी कि कोशिश करते हैं कि पहले थोड़ा नॉर्मल कर लेते थे, बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लाइट कर लेते थे। हाँ, अब जैसे डिमांड भी है, ये डिमांड क्या है? ये जब यहाँ आप मॉर्निंग में आई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, और जब स्टेज पे देखते हैं तो पता नहीं इतनी आंखों पे क्या क्या यार शेड लगे होते हैं, कोई क्या क्या बनी होती है माजत के साथ जो मैं कहूँ। तो ये क्यों होता है इतना ज्यादा? ये पब्लिक डिमांड होती है। हाँ, मतलब अगर हमने सिंपल चले गए ना तो हमें ऐसे ही देखेंगे, भी पता नहीं क्या हो गया, घर से उठ के आ गई है। हाँ, अच्छा, ये चीज होती है। 2-3 दफा ऐसा हुआ कि 2-3-4 एंट्री ऐसी थी कि जिसमें ड्रेस बार बार चेंज कर रहे थे। कैजुअल ड्रेस पहन के गए ना तो पब्लिक यूं करके देखती थी जैसे कोई काम अजीब हो गया। तो मासी तो नहीं आ गई? और एक रोल किया उसमें मुझे बिल्कुल यानी कि विदाउट मेकअप, बहुत लाइट सा। हाँ, तो उनको समझ भी नहीं आती थी कि मैं हूँ कौन। अच्छा, अक्सर लोग फोन करके या मैसेज करके पूछ रहे होते थे, मैडम आज आपने शो नहीं किया? मैं वहाँ थी, वो मैं थी। तो इतने हैवी मेकअप में देख के आपको, अगर आप सिंपल आती हैं तो बिल्कुल जो है पब्लिक नहीं पहचानती। और पब्लिक कहती है कि आप बगैर मेकअप के वैसे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑन द स्टेज आप जब तक जो है ना अपने पूरे प्रोसेस के साथ नहीं होती हैं, आपके प्रोसेस जो जितने भी हैं वो पूरे हों, तो फिर आप। तो ड्रेसिंग का मसला नहीं होता आप लोगों को? वो हर वक्त ड्रेस चाहिए, और इतने चमक वाले, हमें हर वीक न्यू ड्रेस और न्यू स्टाइल का बनवाना पड़ता है। और आप देखें कि वो ड्रेस किस तरह
क्या पेमेंट होती है उनकी, और हमें आप लाजमी बनवाने अफोर्ड करते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है? नहीं कोई स्पॉन्सर अपनी नहीं, पेमेंट हम में से अपनी पेमेंट में से खुद ही हम करते हैं अफोर्ड। फिर उसको मैनेज करते हैं हम लोग ना। अगर हमने एक ड्रेस एक से दूसरी दफा पहन लिया ना तो पब्लिक बोलना शुरू हो जाती है। अच्छा। मैंने अब की है ना, मैं हेल्दी हो गई थी। हाँ। तो मेरा एक बहुत पुराना सा ड्रेस पड़ा था, यानी कि वो बिल्कुल फिट पड़ा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, उसकी चमक धमक सब ऐसी थी। और मेरे जो फैंस हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे जो है ना कॉल कर करके, मैसेज कर करके, आपने सॉन्ग भी यही किया था, ड्रेस भी यही था, आपके पास भी यही ड्रेस, कपड़े नहीं मुक गए नहीं। आपको हम बनवा दें। मैंने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, मैं खुद बनवा दूंगी। तो ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है, बाकी हम अफोर्ड खुद ही करते हैं। इस इंडस्ट्री में एडजस्ट होना कितना मुश्किल काम है? बहुत बहुत ज्यादा। अलिशा से पूछें कितना मुश्किल है। अलिशा, बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल आपको काम है। बता रही हूँ कि शुरू में जब मैं अपने एक्टर्स के साथ जाकर उनके बराबर खड़ी होती थी तो मेरी टांगें कांपती थी, मेरा जिस्म कांपता था, मेरा दिल ऊपर नीचे होता था कि मैं कैसे इनके साथ बात करूं और कैसे इन्हें फेस करूं। अगर बात नहीं करते तो जाहिर सी बात है, जब मैं चुप हूं तो वो बोल रहे हैं, वो कब तक बोलेंगे, उनको तो गुस्सा आएगा। फिर उनको काफी दफा, मेरे काफी एक्टर्स ऐसे हैं जिनको गुस्सा आ गया था 2-3 दफा, तो रूट है शायद। हाँ जी, बात नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, यानी कि रोल खराब कर देती है, हमारी एंट्री खराब हो जाती है, हमें पब्लिक की तरफ ये से response ये अच्छा सीनियर का रिस्पॉन्स होता है कि जब जूनियर उनके साथ ताल से ताल कहते नहीं मिला के चल रहा था तो फिर होता है कि यार ये तो हमारे साथ भी ठीक है। और ये सोचें कि इनको मेरे सपोर्ट के बावजूद इतनी कंफ्यूजन थी, और जब मैं गई होंगी तो क्या हाल होता होगा मेरा। मुश्किल बहुत है, हमारी फील्ड बहुत मुश्किल है। लोग इसे जितना इजी लेते हैं, ये इतनी इजी है नहीं, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। और आपकी तो वालदा आपके साथ थी, वैसे रूटीन वाइज अगर अकेली होती तो एडजस्ट होना मुश्किल है इस फील्ड में, बहुत मुश्किल है सीनियर के साथ। तो सीनियर किससे भी डांट पड़ती है कभी? बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसा वैसा मसला हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो सीनियर्स डांट देते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि खामोश हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते हैं कि भाई कोशिश किया करो कि खामोश हो जाया करो। शायद वो तुम्हें समझाने की बात कर रहे होते हैं, वो खुद इस उससे गुजर के आए हैं, इस लम्हे से, इस मरहले से गुजर कर आए हैं। जरूरी तो नहीं, अगर सीनियर को ये प्रॉब्लम्स हुई है तो जूनियर को भी वही प्रॉब्लम दी जाएगी। मैं अक्सर सोचती हूँ यार, हमने वही बात हो गया कि एक सास जो है उसको अपनी सास ने जो है तंग किया, और वो सोचती है कि मेरी जब बहू आएगी तो मैं भी यही कुछ करूंगी, मेरी सास ने मेरे साथ ये की। तो ये तो गलत है, सुनने को वाकई है ना? तो हमारे साथ तो इससे भी ज्यादा हुआ है। हाँ, ऐसे कहा ये जाता है, कॉन्सेप्ट बन चुका है। मतलब कि सास जो होती है ना वो ऐसे ही कहती है, अभी मैं बनी नहीं हूँ, जब बनूंगी तो पता फिर चलेगा। पता चलेगा। और जो मेरे साथ हुआ, मेरी सास ने, हमारी सास तो ये नहीं करने देती थी, हमें इतनी आजादी नहीं हुआ करती थी। तो वही वाला हाल इस प्रोफेशन का भी है कि सीनियर कहते हैं कि हमने तो ये सारी चीजें बर्दाश्त की थी, बेयर किया था, हमने ये मसले हुए थे, ये मसाइल हुए थे, हम इतनी मुश्किल से एडजस्ट हुए थे। ठीक है, जब आप सीनियर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वो मसले मसाइल नहीं रहते, आपके साथ जूनियर आ रहे होते हैं, लेकिन जूनियर को ऊपर हाथ रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक सीनियर की सपोर्ट नहीं होगी ना तो जूनियर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि डिसहार्ड, जब बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाए ना जूनियर, तो उससे काम नहीं होता। मेरा जहाँ तक तजर्बा भी है और ख्याल है ना कि बहुत ज्यादा जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो खुद को यानी कि फेस कर पा रहे होते हालात को, खुद को और पूरे माहौल को। ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी ना जूनियर को, जो भी है, हमारे अक्सर आते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ अच्छे से रहें। ठीक है। अच्छा, फैमिली थिएटर की बात करते हैं। अब कमर्शियल थिएटर हो गया, अब वो वाली बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लोग बाकायदा इंतजार करते थे, बाकायदा जाते थे। बाबा थिएटर और डिफरेंट थिएटर, बहुत सारे थिएटर तो बंद भी हो गए हैं। तो अब है रुझान फैमिली का या नहीं है? वही कुछ मंचले लोग, वो जो कहते हैं सिंगल लोग आते हैं, या नहीं है? क्या है रुझान? नहीं, मतलब जैसे बिल्कुल 5 सालों से 6 सालों से हम देख रहे थे ना कि सिर्फ और सिर्फ मेल, वही जो कुछ जुगतबाजी ऐसी है जो कुछ फैमिली के साथ बोलने का, कुछ बोलने का हमारे ऐसे स्टाइल था, हो गया था, यानी कि फैमिली ड्रामेस खत्म हो गए थे। अब माशाल्लाह से हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, खासतौर पर मुल्तान में जवार बलोच साहब हो गए, हमारे अपने डायरेक्टर यूसुफ कामरान साहब हो गए, माशाल्लाह बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग।
اور کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی کے لیے ڈرامہ پیش کیا جائے. ہو جاتی ہے اس میں بھی جگت ایسی کبھی کبھار کوئی ایسی ہو جاتی ہے, لیکن اب جو پراپر چیک ہو رہا ہے اس میں یعنی کہ ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوتی. اب فیملیز کا رجحان ہے. اسکرپٹ ہے یا نہیں ہے, اسکرپٹ ہے وہ بھی جمع کرواتے ہیں ہم لوگ, وہ چل رہا ہے پھر بدی جو آیا چلا لیا بول لیا. نہیں بالکل بھی نہیں. اسکرپٹ ہے, باقاعدہ وائنڈ اپ ہوتا ہے اور رول ہے, اس کو جو ہے نا مینج کر کے ہی بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی سردیوں میں نے دیکھا تھا کہ کافی فیملیز کا رجحان تھا, اور ہر ویک میں مجھے فیملیز نظر آتی تھی. ڈیلی نہ بھی ہونا تو فیملیز آنا شروع ہو گیا. اور اب پچھلے 2 ویک سے میں دیکھ رہی ہوں, فرسٹ ویک میں نے نوٹ نہیں کیا, پچھلے 2 ویک سے دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے ڈیلی فیملیز میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, یا اوپر گیلری میں ہوتے ہیں یا فرنٹ پہ ہوتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. ٹھیک ہے کہ اب رجحان جو ہے چینج ہو رہا ہے, اور یہاں بھی رجحان چینج ہو رہا ہے کہ فیملی پہلے فیملی والا ماحول دکھے گا تو فیملی کو لوگ لے کر آئیں گے, اور جلد بازی کی وجہ سے لوگوں نے اوائڈ کر لیا تھا کہ یہ اچھا نہیں لگتا فیملی کو لے کے جائیں, اور اس طرح کے جو فکرے کسے جاتے ہیں اور اس پہ ایک لافٹر جو ہے نکلتا ہے, ہاں 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 یہ ہے وہ ہے, تو یہ فیملی کے ساتھ چیزیں لوگ اوائڈ کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا یہ. لیکن اب اس طرح کا اتنا کچھ وہ نہیں ہے, مطلب ایک اسکرپٹ بنایا جاتا ہے, ایک سٹوری ہوتی ہے جس کی پبلک کو سمجھ بھی آئے تاکہ وہ اپنی فیملیز کو لے کر آئے. تو واقعی ایسا ہو رہا ہے, 2-3 ویکس ہو گئے ہیں. اور ٹھیک ہے. اچھا, اب تک کی بیسٹ پرفارمنس ارشبہ تمہاری, جو تمہیں بہت اچھی جو ہے پرفارمنس دی ہو اور تمہیں لگا کہ یار یہ میں نے بڑا مزے کا کام کیا ہے؟ یہ میں نے پچھلے ویک نہیں, اس سے پچھلے ویک میں نے, مجھے یوسف کامران صاحب نے رول دیا زندگی میں فرسٹ ٹائم. جب سے میں 1.5 سال ہو گیا کام کر رہی ہوں, انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم رول دیا, اور میری جسٹ 1 ریہرسل تھی, حالانکہ 2 دن آنا تھا, میں کرنا تھا, ایک ہی اس میں کرنا تھا. اور میں کافی کنفیوز تھی کہ بھائی میں کیسے کروں گی یہ. میں نے ہیرو کے ساتھ نا بار بار اس کو نا ریوین کیا کہ میں اس کو نا کسی طرح بہت اچھا کر دکھاؤں, کہ اور ایکٹرز بھی کہیں کہ واقعی اگر اس نے یہ اسکرپٹ لیا بھی ہے یا ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے اس کو دیا ہے تو اس نے واقعی اچھا کیا ہے. تو وہ میں نے نبھایا کیا, بہت اچھے سے کیا. جتنی گھبراہٹ تھی نا, اچھا گڈ, مطلب کہ میں نہیں آج تک ہمت نہیں کر سکی 8 سالوں میں کہ میں دھمال کروں. لاسٹ میں میری دھمال ہے ہی نہیں. اور میری بیٹی نے جب دھمال کی نا, الحمدللہ ماشاءاللہ, میں یقین کرے 2 منٹ کے لیے جب یہ دھمال کر کے گری نا, یہ گر گئی, یہ اٹھ نہیں سکی, اور میرا دل بیٹھ گیا. ینگ لوگوں کا کام ہے دھمال لانا, اور میرا دل بیٹھ گیا. پیچھے سے ہمارے ڈائریکٹر سامنے مجھے کہا کول ابھی ٹھیک ہو جائے گی, بس ٹھیک ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ارشبہ خان, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں, جلدی آ جاتی تو بہت ساری باتیں اور بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے, تھینک یو رمشا خان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ بہت سارے فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.